अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं रूहियत 10 और मैं हूं आयशा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैर और आफियत के साथ होंगे। और एक नए दिन का आगाज हो चुका है और मैं सोच रही थी यार, रोज तो कोशिश कर रहा होता बंदा कोई अच्छी बात लेकर आए, कोई मजे मजे की बात हो, लेकिन आज मजे की बात नहीं है। आज एक अफसोसनाक बात है। वो ये है कि कल जो है मुजफ्फरगढ़ में बिल्कुल एक वाकया पेश आया, तो मैं चाहती हूँ कि नाज़रीन के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँ, क्योंकि हम लोग देखते हैं हमारे माशरे में ये चीज़ आम पाई जाती है कि हम जो है जेरी जो है पीरों फकीरों के पास जाते हैं। वैसे तो बहुत सारे यहाँ लोग हैं जो अल्लाह लोग जिन्हें हम कहते हैं, और जो है अल्लाह के मतलब अल्लाह के लोग बुजुर्ग हैं हम कह सकते हैं। और जो है उसके बावजूद कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मैं कहती हूँ मुल्क में है हमारे, जो कि नौसरबाजों की एक किस्म पाई जाती है, जो पीरी फकीरी जो है जिन्होंने शुरू की हुई है एज ए प्रोफेशनल। तो कुछ ऐसा ही है, कुछ लोग जो है ऐसे लोगों के हत्थे चढ़ जाते हैं। और फिर उस जो बता रही हूँ जो बच्चे के हवाले से, वो 14 साल का बच्चा है और उस जहाँ भाग हो गया। और वजह या रीज़न जो है वो मैं आपको बताने वाली हूँ, शेयर करने वाली हूँ। ये है कि वो बच्चा बीमार है, उसके जो है, क्योंकि हमारे यहाँ तो यही कॉन्सेप्ट होता है, डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं, साथ साथ होता है यार कोई दम दरूद करा ले यार, बच्चा ठीक हो जाएगा। फिर कहा सुना फलां जो है बुजुर्ग बैठा है, फलां पीर बैठा है बाहर। मैं मानती हूँ बहुत सारे लोग हैं जो अल्लाह वाले हैं, हमारे माशरे में पाए जाते हैं, जो दम दरूद करते हैं। और बंदा, क्योंकि लाजमी बात है कुरान मजीद में जो है शफा है और अल्लाह ताला शफा दे भी देता है, लेकिन बाज लोग जो नौसरबाज हैं और जो पीरी फकीरी को जिन्होंने अपना प्रोफेशनल बनाया हुआ है, तो वो बाज औकात इंसानों की जानों से भी खेल जाते हैं। और मुजफ्फरगढ़ में ऐसे ही वाकया पेश आया जहां बच्चे का जो वालिद है मुख्तियार अहमद जो है अपने बीमार बेटे साजिद को दम करवाने के लिए पीर साहब के पास ले गया। पीर साहब ने पकड़ी गर्दन और जो है दहकते हुए जो कोले थे उसके सामने बच्चे का मुंह कर दिया और 2 घंटे तकरीबन यही किया। बच्चे का मुंह झुलस गया तकरीबन। और उसके बाद जो है बच्चे को कहा कि मैंने इसकी जिब निकाल दी है, अब जाए ले जाएं और ये ठीक हो जाएगा। और जैसे ही बच्चा घर आया और उस बच्चे की डेथ हो गई। तो कितना अफसोसनाक वाकया है। कहीं जहालत नजर आती है, कहीं हमारी सोच नजर आती है, कहीं हमारी नफ्सियाती मसाइल नजर आते हैं। तो कितने लोगों के साथ ऐसा होता है, कितनी न्यूज सुनते हैं आप लोग यार, कितनी। और मैं सोच रही थी कि यार सुबह सुबह न्यूज नहीं सुनाऊंगी, लेकिन क्योंकि अब आदत पड़ गई है मुझे भी मॉर्निंग शो में कुछ इस तरह की बातें शेयर करने के हवाले से, तो मैंने कहा आपको बता दूं यार ऐसा नहीं होता। बहुत सारी चीजें होती हैं जिनके लिए नफ्सियाती मसाइल भी होते हैं, जिनको हल करने के और बहुत सारे तरीके हैं। और हम समझ रहे होते हैं यार इस पर कोई जिन जो है आशिक हो गया, इस पर जिन आ गए हैं या परियां आशिक हो, जो बचपन में हम सुनते थे। तो ऐसा नहीं होता और बेहतर यही है, ठीक है आप जो है ऐसे लोग ढूंढें जो कि रियल में अल्लाह वाले हैं, जो कि वाकई ही दम दरूद करते हैं और कुरान पाक की आयत पढ़ के फूंकते हैं। यकीनन आयत कुरान में शफा है, मैं मानते हैं हम लोग, यकीन भी है। तो इंशाल्लाह आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। आप भी पढ़ सकते हैं अगर आप समझते हैं बेहतर कोई बुजुर्ग है उसके पास जाए। लेकिन इस तरह के जो नौसरबाज हैं उनसे अवॉइड कर लें तो बहुत बेहतर है। अब वो बच्चे के जिन निकालने के चक्रों में देखें बच्चा मार दिया उस बच्चे को, बेचारे के 14 साल को, फिर मुकदमा हुआ। तो फिर इस बात का ख्याल रखा करें। इस तरह के जो है बहुत सारी चीजें माशरे में देखने में आती हैं, सुनने में आती हैं, फिर भी लोग जो है मुझे हैरत होती है कैसे यकीन कर लेते हैं और पहुंच जाते हैं। तो अक्सर औकात हम बात भी करते हैं और मैं यकीनन अपने प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट करूंगी कि हम किसी माहिर नफ्सियात को, साइकोलॉजिस्ट को अपने प्रोग्राम में मदऊ करें और उनसे पूछें कि जो जो नफ्सियाती मसाइल होते हैं और हम समझते हैं कि ये नफ्सियाती मसाइल नहीं है बल्कि ये जो है कुछ और है, और उस वजह से जो है पीरों फकीरों के पास जाते हैं और फिर ये हाल होता है किसी भी बंदे का या बंदी का। और बहुत दफ़ा देखा है बहुत सारे पीरों ने जो है बच्चियों की जो है इससे भी पामाल की हैं। तो बराए मेहरबानी अवॉइड किया करें, मत लेके जाया करें अपने बच्चों को। और जो है कोशिश किया करें अगर बीमारी है तो लाजिम बात है डॉक्टर को दिखाएं, तो डॉक्टर ही डायग्नोज करेगा क्या बीमारी है, रिपोर्टें चेक करें, उसके बाद एक प्रॉपर इलाज किया जाएगा। तो ये समझना कि जो है ये पीर फकीर आराम दे सकते हैं, सुकून दे सकते हैं, तो ऐसा मुमकिन नहीं। बात बहुत लंबी हो जाएगी और हमारे पास क्योंकि प्लेयर हैं, स्पोर्टमैन हैं, और एक ज़माने जो है स्पोर्ट की अहमियत जो है हमारी किताबों में नज़र आती थी, बताया जाता था यार कि स्पोर्ट कितने ज़रूरी है, कि एक्सरसाइज हो जाती है, फिजिकल फिटनेस हो जाती है, मेंटली
میں کہتی ہوں بندہ مینٹلی طور پر پرسکون ہو جاتا ہے جو اسپورٹ مین ہوتا ہے. تو اس حوالے سے آج ہم بھی بات کریں گے. عامر علی ہمارے ساتھ ہیں, ایتھلیٹ ایکسپرٹ ہیں, ان کو ویلکم کہتے ہیں, خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو, آپ تشریف لائے. اور ہمارے ساتھ ہیں فیضان بخاری, پلیئر ہیں, ایتھلیٹ پلیئر ہیں, ان کو بھی ویلکم کہتے ہیں, خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو, آپ تشریف لائے. اور ہمارے ساتھ ہیں محمد علی, یہ بھی پلیئر ہیں, ان کو بھی ویلکم کہتے ہیں, خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو, آپ تشریف لائے. اور عامر سے ہی بات کرتے ہیں. اور مارشل آرٹ کہتے ہیں کہ خوف کا مقابلہ کرنے میں مدد دیتا ہے. کس طرح دیتا ہے کچھ بتائے, ہمیں بھی بتائیں اور لوگوں کو بھی بتائیں, پھر ہم سپورٹ کی آج اہمیت پہ بات کریں گے. جی اسٹارٹ تو میں جو بھی آپ نے ایک واقعہ سنا اس پہ ایک کامنٹ کرنے سے کرنا چاہوں گا. جی جی ضرور. جو پیر صاحب نے کیا بچے کے ساتھ, پیر صاحب کو کوئی اور سزا دینے کے بجائے میرے خیال میں ان کے بھی جن نکالے جائیں تو زیادہ بہتر ہے. ہاں یقیناً کہ باقی لوگوں کے لیے بھی تھوڑی سی عبرت بن جائے گی کہ اسی جس طرح سے وہ جن نکالے تھے ان کے بھی اسی طرح سے ہی جن نکالے جائیں. اور مارشل آرٹ کی بات کروں تو مارشل آرٹ آپ کو صرف فزیکل اسپیکٹ میں نہیں اثر انداز ہوتا لائف پہ, اس کے سائیکولوجیکل اور کافی سارے ڈفرینٹ دوسرے اسپیکٹس بھی ہیں. لائک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ کو خوف ہے کسی بھی قسم کا اور آپ پراپر ٹرین کرتے ہیں تو آپ کی وہ جو روٹین ہوتی ہے وہ آپ کے اس خوف کو اور آپ کے اندر سے جتنی بھی وہ نیگیٹو تھاٹس ہیں, یہ جو فیلنگز ہیں, ان کو وائپ آؤٹ کر دیتی ہے. اور یہ ریگولر ٹریننگ سے ہوتا ہے. مطلب صرف ایسا نہیں ہے کہ آپ نے بس گھر بیٹھے ہیں اور آپ نے ایک دن کلاس کی اور پھر آپ کو لگے گا اچھا اب میرے ساتھ ٹیگ لگ گیا تو اب اوکے ہے. تو موسٹلی ہمارے ساتھ معاشرے میں یہ ہے کہ ایک دن کلاس کریں گے, ہفتے میں ایک دن کلب کا چکر لگا لیں گے, اس کے بعد اپنے ساتھ ٹیگ لگا لیں گے کہ ہم مارشل آرٹ کرتے ہیں, اور پھر دوستوں میں وہ ایک شو آف کریں گے کہ ہمیں کراٹے آتے ہیں یا ہمیں جوڈو آتا ہے. اور کوئی زیادہ ٹائم نہیں ہوتا, اور مطلب کچھ 10 دن 15 دن جاتے ہیں اور اس کے بعد یہ شروع ہو جاتا ہے. اور آج کل تو ویسے بھی سیلفی کا دور ہے, اور تھرو فیس بک سوشل میڈیا ہم لوگ اعلان کرنے لگ جاتے ہیں کہ دیکھو, جیسے کہ جم میں اکثر لوگوں نے ایسے ہی کیا ہے, جم جوائن کیا اور بس اس کے بعد جو ہے تصویریں لگانے شروع کر دی. بالکل 60 سے 70% لوگ اس طرح کے ہیں جو جم جوائن کرتے ہیں, ان کی مینس پری جو ان کا چینج ہوتا ہے اس کی سیلفی اپلوڈ ہوتی ہے, اس کے بعد 6 مہینے غائب, کیونکہ انہوں نے نہ کچھ ورک آؤٹ کیا, نہ انہوں نے کچھ ویٹ لوز کیا یا کچھ باڈی ٹون اپ کی ہے, تو دوبارہ پھر وہ جو ریزلٹ کے بعد والی سیلفی ہوتی ہے وہ کبھی آتی ہی نہیں. بالکل بالکل. اچھا آج ہم بات کریں گے تھوڑا سپورٹ کی اہمیت پہ بھی بات کریں گے, کھیلوں کی کیا اہمیت ہے, کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں ہم اپنی کتابوں میں پڑھتے رہے, اب نہیں ہے کتابوں میں, یہ سلیبس میں میں نے تو دیکھا ہی نہیں ہے کہ اسپورٹ کی کیا اہمیت ہے یا امپورٹینس آف دا اسپورٹ. تو ضروری ہے کہ بچوں کو بتانا ہے کہ فزیکل جو ہے فٹنس کتنی ضروری ہے, بھاگ دوڑ کتنی ضروری ہے. بچے تو گیجٹس پر آ گئے ہیں نا, تو ہمارے پاس بچے آئے بیٹھے پیارے پیارے, میں یہی کہوں گی ماشاءاللہ نوجوان آئے بیٹھے ہیں ینگ, تو ہمارے لیے تو بچے ہی بچے ہیں. فیضان سے پوچھتی ہوں, فیضان کیا کھیل رہے ہو, کیا پلے کر رہے ہو, کب سے کر رہے ہو, کچھ بتاؤ. گیمز کی بہت ساری کائنڈز ہیں, کچھ ہمیں بھی بتاؤ. بیسیکلی مکس مارشل آرٹس کر رہے ہیں, لیکن زیادہ فوکس برازیلین جیجسو پہ ہے. برازیلین جیجسو ہے, سبمیشن پہ فوکس کرتا ہے سارا. آپ نے دوسرے بندے سے ہار منوانی ہوتی ہے اس میں. اچھا ٹھیک. تو اس میں سبمیشن لاکس آ جاتے ہیں, ٹیک ڈاؤنز وغیرہ ہوتے ہیں, تو آپ نے کسی بھی طریقے سے نا دوسرے بندے کو کنٹرول کر کے اس سے ہار منوانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کنٹرول کر پاتے ہیں, جو فزیک ہے ماشاءاللہ سمارٹ سا بچہ ہے, تو اس لیے پلس یہ ہمارے کلب کا میٹ انفورسر ہے. اچھا, میٹ انفورسر وہ ہوتا ہے کہ جس کو ہم نے سامنے کیا ہوتا ہے ہمیشہ, کہ جبکہ کوئی باہر کا بندہ آتا ہے جو تھوڑا ایگریسو ہو یا آپ کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہا ہو کہ اچھا میں بہت طاقتور ہوں, تو ہم پھر فیضان کو سامنے اور ابھی فیضان کا ویٹ آئے گا 51 اور 52 kg ہے, اور یہ جو مطلب اکثر لوگ جو آتے ہیں وہ 80 90 100 kg کے ہوتے ہیں. تو کیسے ہینڈل کرتے ہو بوائے, بتاؤ تو صحیح ہمیں, اتنی طاقت کہاں سے آتی ہے, فورس کہاں سے ملتی ہے؟ جو بندہ آپ کے ساتھ زور لگا رہا ہے نا, ہاں آپ اس کو زور لگانے دیں, آپ نا اس کو مس ڈائریکٹ کریں, اس کا زور نہ غلط, مطلب وہ انداز زور لگاتے ہیں, دیکھتے نہیں ہیں. اچھا, تو آپ نے گیم کی ہوتی ہے, آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے, تو آپ اس کا زور ویسٹ کراتے ہیں. ڈائیورٹ کرتے ہیں. یہ ہم لوگوں کو نہیں پتا, کوئی زور لگا رہا ہے تو ہم بھی اسی وہ کہتے ہیں ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہوتے ہیں اس کو شکست دینے کے لیے, تو پھر جو ہے یہ اس سے آپ تھک جاتے ہیں بہت. ایگزیکٹلی اسکل یہیں پہ ہی آتا ہے کہ اگلا اگر زور لگا رہا ہے, آپ بھی زور لگا رہے ہیں, تو وہی جیتے گا جو طاقتور ہے. بالکل, لیکن جو اسکلڈ بندہ ہے وہ وہیں پہ اس کا اسکل اپلائی ہوگا کہ وہ اس کو زور لگانے دے, جہاں اسے موقع ملے اس موقع سے وہ فائدہ اٹھائے. واہ جی واہ, تو آپ 100+ بندے کو بھی, اگر آپ کا وزن 40-50 کلو ہے اور آپ کے پاس موو اچھا ہے, تو آپ 100+ کو بھی اٹھا کے تھرو کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ خود 100 ہیں اور آپ کے سامنے فیضان جیسا کوئی اسکلڈ بندہ آ جاتا ہے تو پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے.
اچھا اسکل بڑی کاؤنٹ کرتی ہے، اس کا مطلب ہے فزیک کاؤنٹ نہیں کرتی. دیکھنے میں تو لگتا ہے کہ یار یہ کیسے ہینڈل کرتا ہوگا یار، خود ماشاءاللہ اسمارٹ سا ہے. تو لازم بات ہے یہ ٹیکٹکس جو ہیں یہ سیکھنے، ٹیکٹکس ہے نا اس کے. ایگزیکٹلی یہی وہ سارے ٹریننگ، یہی بیسکس ہیں. اور پھر اس میں وہ جو خوف والا فیکٹر جو سٹارٹ میں بات ہوئی تھی وہ بھی آتا ہے. لائک اگر آپ فیضان کی بات کریں، میری فزیک کا بندہ جب اس کے سامنے آئے گا تو مجھے خوف نہیں ہوگا، مجھے لگے گا کہ میں آرام سے ماروں. اور جو ہماری ریگولر جو ہماری عادت ہے اور جو ہماری جو مطلب معاشرے سے ہم ایبزارب کرتے ہیں کہ فیضان کی فزیک کا بندہ کوئی سامنے جائے گا تو اس کو خوف ہوگا میرے ٹائپ کے بندے سے. بٹ ریالٹی کیا ہے، وہ اگر اسکلڈ ہے تو وہ مجھے آرام سے چوک کر سکتا ہے، مجھے آرام سے سلا سکتا ہے اور میں کچھ کر بھی نہیں سکوں گا. اور وہ اس میں کانفیڈنس کہاں سے آیا، وہ اس کی ریگولر ٹریننگ سے آیا ہے، ٹریننگ سے، کمپٹیشن سے. یہ بات ہم فیضان سے جانتے ہیں، کیا ٹریننگ ہوتی ہے، کیا کرتے ہو آپ لوگ، ریگولر ٹریننگ کیا چل رہی ہوتی ہے، کب سے چل رہی ہے، کچھ بتاؤ اپنے بارے میں. میں نے 3 ایئرز ہو گئے مجھے ٹرین کرتے ہوئے. تو ورک آؤٹ ساتھ چلتا ہے، ساتھ ڈرلز ہوتی ہیں، مووز کرتے ہیں، ڈفرینٹ ویٹ والے لوگوں کے ساتھ رول کرتے ہیں. گڈ. تو مطلب ہیوی لوگوں کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے، لائٹ لوگوں کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے، تو ایکسپیرینس ہوتا ہے. ہر ٹائپ کے بندے کو ہینڈل کرنے کا ایکسپیرینس ہو جاتا ہے. تو جب آپ اسٹریٹ میں جاتے ہیں تو آپ بالکل کانفیڈنٹ ہوتے ہیں. شروع میں تو مشکل ہوتا ہوگا. ہاں شروع میں تو بہت مشکل تھا، خود کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے شروع میں، تو ڈیفیٹ کرنا تو مشکل کام ہو جاتا ہے نا شروع میں. تو شروع میں تو میں بالکل مطلب نہیں کر پاتا تھا. تو مطلب کافی ٹائم بعد جو آ کے پھر پریکٹس ہوئی اور آیا کہ اس طرح اس پریکٹس سے دوسروں کو ہرایا جا سکتا ہے، روکا جا سکتا ہے. تو محمد علی ہمارے ساتھ ہے، ان سے بات کرتے ہیں. کیا پلے کرتے ہو نوجوان، ہمیں بتاؤ کیا کر رہے ہو آپ؟ MMA اور گریپلنگ. BJJ اور گریپلنگ میں تھوڑا رولز کا فرق ہے، بٹ سیم ہی گیم آ جاتی ہے. گراؤنڈ گیم ہے بیسکلی، ٹھیک ہے، جو کہ آپ کو ہر جگہ فائدہ دیتی ہے. ٹھیک ہے. اور مارشل آرٹ سے بیٹر ہے اور اس کا زیادہ ایفیکٹ ہے. ٹھیک ہے. آپ کسی کو بھی، آپ اپنے ہیوی ویٹ جو آگے آپ کے، اس کو آپ ٹیک ڈاؤن کر سکتے ہو، اس کو آپ کنٹرول کر سکتے ہو بیسکلی. ٹھیک ہے. اگلا بندہ کچھ بھی سمجھے گا، آپ کو ہو گئے گا یار یہ بندہ تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اس کے بعد اس کے ساتھ جب ہوتا ہے تو پھر اسی کو پتہ لگتا ہے، پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں غلط سوچ رہا تھا. تو کب سے وہ اسپورٹ میں کب سے انٹرسٹ ہوا؟ اپنی ایجوکیشن کے دور سے اسٹارٹ کیا؟ کیونکہ پیرنٹس کی کوشش ہوتی ہے بچوں کو اسپورٹ سے دور رکھیں گا، یہ کھیلتا رہے گا تو پڑھے گا کب. تو یہ چکر تھا یا نہیں؟ نہیں ایسا کچھ نہیں تھا. ہمیشہ سے مجھے یہ تھا کہ پیرنٹس نے اسپورٹ کیا، بلکہ انہوں نے خود انکریج کیا کہ یہ کرنا چاہیے، اسپورٹ کرنا چاہیے. اور اسٹارٹ سے ہی کر رہے ہیں، مطلب 4 ایئرز ہو گئے یہ والا میں اس گیم میں آئے ہوئے. اور الحمدللہ انٹرنیشنل بھی پاکستان کو پریزنٹ کر چکا ہوں میں. گڈ، زبردست. تو اسپورٹ تو ہمیشہ سے رہا ہے، اور یہ اس گیم میں جب سے آیا تو اور کسی گیم میں نیشنل لیول پہ اور انٹرنیشنل لیول میں کھیلنے میں کیا فرق ہے، تھوڑا یہ بتاؤ. کتنا مشکل ہے؟ اپنے تو گراؤنڈ سے بھی واقف ہوتا ہے بندہ، لوگوں سے بھی پتا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ ہم ان کو ہراتے رہے یا ان کو روکتے رہے. تو انٹرنیشنل لیول کھیلنے میں مطلب کیا مسائل ہوتے ہیں جب ایک نئی ٹیم کے ساتھ آپ جاتے ہیں کھیلتے ہیں؟ بالکل بہت بڑا ڈفرینس ہوتا ہے. مطلب نیشنل آپ یہیں پہ کھیلتے ہیں، جب انٹرنیشنل جاتے ہیں آپ کو پتہ لگتا ہے کہ پورے ورلڈ وائڈ سے لوگ آئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. بلیک بیلٹس ہیں، ایسے بلیک بیلٹس ہیں جو 10 سال 12 سال 15 سال سے کر رہے ہیں. بالکل. آپ کی فائٹ ان کے ساتھ ہو جائے تو ڈفرینس تو بہت زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے. تھوڑا ڈیفیکلٹ تو ہوتا ہے نو ڈاؤٹ، بٹ آپ کا ایکسپیرینس ہوتا ہے. بالکل. جس کا آپ کو ان فیوچر بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اور ایکسپیرینس ہو بھی جاتا ہے. عامر جب آپ عامر جاتے ہیں کھیلتے ہیں انٹرنیشنل لیول، لوکل لیول پر تو آپس میں ہی ہم لوگ کھیل رہے ہوتے ہیں اور ہمیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہوتا اتنا ہار جیت کا، یار ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. انٹرنیشنل لیول پر فیم ہے، نام ہے، اور پھر جب آپ کھیلتے ہیں اور کھلاڑی کسی بھی ملک کا ہو سکتا ہے، آپ کو کوئی اندازہ نہیں ہو سکتا یہ کیسا ہوگا، کیسے کھیلتا ہوگا. تو جب اچانک کھیلنا پڑ جائے یا مطلب فائٹ کرنا پڑ جائے تو مشکل ہوتی ہے. کیا سمجھتے ہیں؟ نیچرل جو انسان کی لائک جو اندر سے فیلنگز آتی ہیں وہ خوف کی نیچرل ہے کہ جب آپ کو کمپٹیشن ہوتا ہے تو نیچرل ہے کہ آپ کی ہارٹ ریٹ اپ ہوتا ہے. اچھا یہ ہر وقت ہوتا ہے کمپٹیشن؟ ہر کمپٹیشن میں ایسا ہوتا ہے؟ ہمارے اگر ٹیم کی بات کروں، ہماری ٹیم سے ہٹ کے میں نے لٹرلی اولمپئنس کو دیکھا ہے جن کے ہاتھ ایسے کانپ رہے ہوتے ہیں کمپٹیشن سے پہلے. ہمارا یہ ہے کہ ہم آپس میں کمپٹیشن کر کے اتنا یوز ٹو ہو چکے ہوتے ہیں کہ ہم اسے نا انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. جب ہم پاکستان سے باہر کہیں کمپٹیشن کے لیے جاتے ہیں، کسی ایونٹ کے لیے جاتے ہیں، تو ہم اس کو انجوائے کرتے ہیں، تو ہمارا وہ خوف والی کیفیت نہیں ہوتی. اور دوسرا ایک سیئنگ ہے
کہ اگر آپ جتنا ٹف کمپٹیشن کھیلیں گے وہ آپ کا ایکویلنٹ ہو جائے گا آپ کے ورک آؤٹ یا ٹریننگ کے. لائک اگر آپ ورلڈ لیول کا کوئی ایونٹ کھیل لیتے ہیں تو آپ نے 6 مہینے کی یا سال کی ٹریننگ سے جو سیکھا ہے وہ آپ صرف ایک کمپٹیشن سے سیکھ سکتے ہیں. علی کا ایک میچ مجھے یاد ہے اور کافی مینز وائرل بھی ہوا تھا وہ. تو اس کا جو اس کا مقابل تھا وہ بلیک بیلٹ تھا اور کوئی 15 سے 20 سال کا اس کا ایکسپیرینس تھا. اور گریپلنگ کا جو ورلڈ ہے اس میں اس کو سارٹ آف جائنٹ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک جن ہے. حالانکہ وزن اس کا نہیں ہے, 61-62 kg ہے, بٹ اس کو جائنٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ وہ ہارا نہیں کبھی کسی سے. اور علی کا ویٹ اس وقت اس سے کوئی 10 کلو کا فرق تھا اور اس کا میچ ہوا تھا. اور اس کا وہ میچ تھا جو کافی مینز اس نے ٹف ٹائم اس طرح سے دیا تھا کہ اس کو نا مشکل ہو رہی تھی اسے سبمٹ کروانے میں. اور اس کے میچ کے بعد اب جو فیڈریشن کے پریزیڈنٹ ہیں انہیں میسیجز آئے, اٹالین جو پریزیڈنٹ ہے فیڈریشن کا اس کے, اور ان لوگوں نے اپریشیٹ کیا کہ آپ کا لڑکا لگ رہا ہے کہ ابھی اس نے نیا سٹارٹ کیا ہے اور ابھی اس کا ویٹ کا بھی فرق ہے, اس کے باوجود اس نے بہت زبردست قسم کا کمپٹیشن دیا اسے. تو یہ وہ مینس کہ اندر سے آپ کا خوف نہ ہونا ہی ہے. اگر آپ ڈر رہے ہو تو آپ پرفارم بالکل نہیں کر سکتے. لیکن اگر آپ کے سامنے کوئی جن بھی ہے نا تو اور آپ اس کو جن کنسیڈر ہی نہیں کرتے تو پھر آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. جن پہ مجھے یاد آ گیا, ایسے کرتے ہیں بوتل سے جن نکلنا. اور یہی حال ہوتا ہے کہ جب آپ فائٹ کرنے جا رہے ہیں اور اگلا جو ہے جن آ جائے, ماشاءاللہ ہیوی ویٹ ہو اور لمبا ہو تو جن سے کچھ کم نہیں ہوتا. تو اس کے ساتھ جو ہے کھیلنا یا اس کو ڈیفیٹ کرنا یا روکنا کتنا مشکل کام ہے. یہی فیضان سے جانوں گے, ہنس رہے ہیں تو مجھے بتائیں فیضان کتنا مشکل کام ہے. اگر آپ مطلب سٹارٹ میں آپ فائٹ کرنے سے پہلے ہی ڈر جاتے ہیں نا تو بہت مشکل ہے. بالکل. اگر آپ کام رہتے ہیں تو آپ کو بہت موقع ملتا ہے اس کو. اچھا یہ ذہن میں آتے واقعی یہ بندہ کسی جن سے کم نہیں ہے. یہ تو جن تو ہم نے کبھی دیکھے نہیں, یہ تو ہم جو ہے اسٹوریوں میں دیکھتے ہیں. وہ جو والا دن کا چراغ ہے اس میں سے ایک جن نکل آیا تو وہی ہمارے دماغ میں ہوتا ہے کہ اتنا جوائنٹ اتنا جو ہے جن ہی ہوتا ہے. تو ایسا ہی ہوتا ہے کیا؟ نہیں ایسا نہیں ہوتا. وہ ایک تو ہوتا ہے کہ جب کوئی آپ سے ہیوی ویٹ آتا ہے نا وہ بہت زیادہ اوور کانفیڈنٹ ہو کے آتا ہے. تو وہ جتنا اوور کانفیڈنٹ ہوگا اتنی زیادہ غلطیاں کرتا ہے وہ. بالکل. اتنے زیادہ آپ کو اپرچونیٹیز دیتا ہے کہ وہ آپ اس کو ٹیک ڈاؤن. اچھا, اور آپ اس کی غلطیوں کی تعارف میں ہوتے ہیں کہ کب یہ غلطی کرے, کب یہ جو ہے اس کا جو ہے ذہن ایسی طرف اس طرف آئے اور تو پھر آپ نے جو ہے اس کو. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ غلطی نہیں بھی کرتا تو آپ کو ایسا سین کریٹ کرنا ہوتا ہے کہ وہ غلطی کرے. اچھا گڈ. تو وہی اپنے آپ کے لیے اپنا فائدہ کریٹ کرنا ہے. ایڈوانٹیجز سچویشن میں کیا فائدہ ہوا اسپورٹ سے یہ بتاؤ نوجوان. ایک تو کانفیڈنٹ پہلے سے بہت زیادہ ہو گئے ہیں, اوپر سے پڑھائی میں بہت ہوتا ہے کہ فوکس بڑھ جاتا ہے آپ کا. لوگ سمجھتے ہیں کہ پڑھائی سے فوکس ختم ہو جاتا ہے, اسپورٹ میں بچے آ گئے تو ان کو کوئی فکر ہی نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہے. اب پیرنٹس چاہتے ہیں کہ بچے اسپورٹ کی طرف آئیں اور بچے آتے نہیں ہیں. ایک زمانہ تھا جب نہیں چاہتے تھے پیرنٹس, یار ٹائم ضائع ہوگا, پڑھائی پہ فوکس نہیں ہوگا. تو اب الٹا حال ہو گیا, اب بچے نہیں آ رہے. آپ لوگ کیسے آ گئے میں حیران ہو رہی ہوں. ہے عامر, تو آج کل سے تو بچے جو ہے گیجٹس کے علاوہ کچھ کرتے ہی نہیں ہیں, گھر میں بیٹھے ہیں. جو ایکچوئل ریزن ہے وہ یہ کہ کلیئر مائنڈ سیٹ نہیں ہے, نہ پیرنٹس کے پاس ہے نہ بچوں کے پاس ہے. پہلے جو پیرنٹس بچوں کو کھیلنے دیتے تھے اور وہ بچے موسٹلی اسپوائل ہوتے تھے کیونکہ وہ اپنا موسٹلی ٹائم کھیل میں لگاتے تھے تو وہ کچھ پروڈکٹیو نہیں کر پاتے تھے. بالکل. تو اس کو دیکھ کے باقی پیرنٹس نے یہ سمجھا کہ شاید اس کا ریزن مطلب وہ پروڈکٹیو نہیں ہے تو یہ شاید اسپورٹس کی وجہ سے. اور اب یہ ہے کہ پیرنٹس کو مینز اب انہوں نے اس پروڈکٹیو اسپورٹس بالکل زیرو کر دی اور بچوں کو بالکل اسٹڈی پہ یا اس سائڈ پہ لگا دی. اب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کا لائک آئی کیو اتنا نہیں ہے یا وہ اتنے زیادہ شارپ نہیں ہے یا ایکٹیو نہیں ہے. تو بیسکلی آپ کو اپنا مائنڈ سیٹ کلیئر کرنا ہے کہ آپ نے اسپورٹس کرانا ہے تو کس ریزن پہ کرانا ہے, آپ نے اکیڈمک ساتھ لے کے چلنا ہے, کیوں لے کے چلنا ہے, اور پھر آپ نے اس کو بیلنس بھی کرنا ہے. اور یہ جو بیلنس ہے یہ بیسک ہے, یہ میجر ہے. اس کو آپ ساتھ لے کے چلیں گے تو آپ اپنے بچے کا لائک جو بھی آپ اس کا فیوچر دیکھ رہے ہیں, جو ڈیفائن کرنا چاہتے ہیں وہ آپ اس کا بنا پائیں گے. ٹھیک ہے. اور سائیکولوجیکل فیکٹ ہے کہ اسپورٹ جو ایتھلیٹ ہے اس کا آئی کیو لیول جو نان ایتھلیٹ ہے اس سے زیادہ بہتر ہوتا ہے, کیونکہ ایتھلیٹ کو اپنی پوری باڈی کو موو کرنا پڑتا ہے, اس کی جو مسل کوآرڈینیشن زیادہ اچھی ہوتی ہے تو اس کے برین کو زیادہ ورک کرنا پڑتا ہے. تو اس کا نیچرل ہے کہ اس کا فوکس اور آئی کیو زیادہ اچھا جاتی کہ اگر اسپورٹ کے گراؤنڈ آباد ہوتے ہم لوگوں کے تو یقیناً جو ہے ہاسپٹل جو ہے ویران ہوتے. تو ہمارے جو ہے ایسا تو ہے نہیں, ہاسپٹل بھرے پڑے ہیں اسی لیے, اور جو ہے ہمارے اسپورٹ کے جو گراؤنڈ ہے وہ ویران نظر آتے ہیں. تو الٹا ہے نا, اپوزٹ ہے نا, یہاں نظر آتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور ہمارے لیے سارٹ آف یہ المیہ بھی ہے اور سوچنے کا مقام بھی ہے کہ ہم نے کس یہاں تک تو ہم لے کے آ گئے, ہمارے بڑے لے کے آ گئے جیسے بھی انہوں نے کیا.
ہم لوگ کچھ لوگ محنت کر رہے ہیں اس کو چینج کرنے کی، بٹ ایز اے ہول ہمیں اس کو ایز اے ٹیم لے کے چلنا ہے، اور یہ جو سینیریو ہم کریٹ کر چکے ہیں اس کو ختم کرنا، اس کو ری ویلیویٹ کر کے دوبارہ سے سیٹ کرنا. اچھا، پہلے اکھاڑے ہوتے تھے، گھروں کی میں بات کرتی ہوں، دیہاتی علاقے ہوا کرتے تھے، زمینیں ہوتی تھی، اب تو زیادہ کمرشل بن گئے نا، بلڈنگز بن گئی، گھر بن گئے، تو اب بہت ساری چیزیں جو ہے ختم ہو گئی. وہ کھلی کھلی جو جگہیں تھیں ہمارے پاس، پلیس تھے جہاں میں کہتی ہوں کشتی زیادہ تر دیکھنے میں ملتی ہے، ہمارے کبڈی دیکھنے کو ملتی ہے، اور اس طرح کی گیمز کھیلنے کو گلی محلوں میں یہی گیمیں ہوا کرتی تھی. تو اب تو بالکل ایسا نہیں ہے. اب تو ہمیں میرے خیال ہے کشتی اب بھی بچے بڑے شوق سے دیکھتے ہیں، لیکن جو ہے اپنے علاقوں میں تو کچھ ایسا نہیں ہے. وہ بھی ایون جو رہے سے کچھ پارکس رہ گئے تھے شہر میں، وہ بھی ختم ہوتے جا رہے ہیں. بالکل. مطلب آپ کو گراسی پلاٹ تو کہیں ملتا ہی نہیں ہے کہ جہاں پہ آپ ننگے پاؤں کچھ واک یا رن کر سکیں، اور آپ کو جو ٹریک ملتے ہیں وہ یا تو ہارڈ ہوتے ہیں یا پھر آس پاس درخت نہیں ہوں گے، تو آپ وہی مٹی والی ہوا، آپ ورک آؤٹ بھی کر رہے ہیں اور پھر وہ گرد کو انہیل کر رہے ہیں. بالکل. اچھا، اسپورٹ مین کی لائف پہ بات کرتے ہیں. کیا روٹین ہے ہوتی ہے آپ لوگوں کی؟ کیا ڈائٹ ہوتی ہے؟ کیا مطلب کس طرح سے آپ لوگ چلتے ہیں اپنے آپ کو لے کر؟ کس طرح مینٹین کرتے ہیں؟ یہ ساری باتیں ہم جانیں گے. ناظرین، ہم لوگ جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پر، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. اور مجھے کہا جا رہا تھا عائشہ ماسک اتارتی ہو اور لگاتی ہو، تو بات یہ ہے مجھے کھانسی ہے تو میں احتیاط کر رہی ہوں، جو دوسرے لوگ ہیں ان کو سیف رکھا جائے. تو میں اپنا خیال نہیں دوسروں کا خیال رکھ رہی ہوں، تو رکھنا بھی چاہیے. اگر آپ کو کھانسی ہے یا گلا خراب ہے تو ماسک لگا لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا جی، بات کریں گے ہم اسپورٹ مینس، ہمارے پاس مین بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ، ان سے بات کرتے ہیں. اور ہمارے ساتھ محمد علی ہے، اور میں جانوں گی روٹین. علی، کیا روٹین ہے تمہاری؟ کیا اسپورٹ مین کی روٹین ہونی کیا چاہیے؟ اور کیا کتنی ٹائم میں ایکسرسائز کرتے ہو؟ کیا پریکٹس ٹائم ہے؟ کیا کھانے کا ٹائم ہے؟ تھوڑا بتاؤ کیا کیا ٹائم ہے، ٹائم ٹیبل کیسے سیٹ کیا ہوا ہے؟ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی روٹین کے اوپر، آپ کیا روٹین اپنی سیٹ کرتے ہیں. کیا سیٹ کی ہے آپ نے؟ کیا سیٹ کیا آپ یہ بتائیں. اب میں اپنا بتاؤں، صبح اٹھوں گا، میں صبح کی تھوڑی بہت کتنے بجے صبح ہوتی ہے یہ بتاؤ؟ تمہاری لیٹ ہوتی ہے آج کل؟ 4:15 بجے. 4:15 بجے صبح جا رہے ہیں تو مارننگ نماز کے بعد؟ اچھا، نماز کے ٹائم اٹھا، اس کے بعد کچھ تھوڑا بہت کچھ لیا، کچھ ڈائٹ لیا، ملک وغیرہ. اس کے بعد ورک آؤٹ کی روٹین سٹارٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم اپنے جم جانا، وہاں کلب، وہاں روٹین اپنی پوری کی. ٹھیک ہے. اس کے بعد نیکسٹ پھر اس کے بعد اسٹڈی پہ فوکس. ٹھیک ہے. وہ اسٹڈی آپ نے آگے اپنی اسٹڈی کنٹینیو، وہ اسٹڈی کے اوپر فوکس کرنا ہے. تو صبح کا جب ورک آؤٹ ہوتا ہے اس کے بعد آپ کا مائنڈ فریش ہوتا ہے، آپ آؤ، گھر آؤ، شاور لو، اس کے بعد آپ اسٹڈی کرنے بیٹھو. وہ بیٹر ٹائم کر رہے ہو آپ؟ کچھ بتاؤ گے؟ میں نے ابھی ریسنٹلی گریجویشن کمپلیٹ کی کرمنالوجی میں. اچھا، گڈ، زبردست. تو آگے کیا کرنے کا موڈ ہے؟ نیکسٹ میرا ارادہ ہے CSS کی طرف جانے کا. واہ جی واہ. تو اس سائڈ پہ میں تھوڑا سا اسپورٹ فوکس کر کو رہا ہوں. آپ نے پروفیشنل طور پر آگے لے کے چلنا ہے یا نہیں لے کے چلنا، یا اس کو ایز اے ہابی لے کے رہنا ہے؟ کیا لے کر چلنا ہے کچھ یہ بتاؤ. یا فٹنس کے لیے بس ضروری ہے اسپورٹ؟ کیا کرنا ہے؟ فٹنس کے ایز اے پروفیشن بھی لیا جا سکتا ہے، بٹ ساتھ ساتھ اور چیزیں بھی چلتی ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ چیز بھی دونوں چیزیں ساتھ چل رہی ہیں. ٹھیک ہے. تو ایز اے پروفیشن بھی ہے، کمپٹیشنز بھی کرتے ہیں. جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا انٹرنیشنل میں کھیل چکا ہوں. ٹھیک ہے. تو وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے، سب کچھ چل رہا ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے. ایونٹ کی بات کرتے ہیں. عامر یہ بتائیں، ایونٹ ہوتے ہیں، اب تو کورونا کی وجہ سے ختم ہو گئے، تو اب تو کوئی ایسا ایونٹ نہیں ہے اسپورٹ کے حوالے سے، کوئی گیم کے حوالے سے. تو کیا چل رہا ہے آج کل ویسے؟ کرنٹلی ہماری تو یہ سچویشن ہے کہ ہماری باڈی نا کریو کر رہی ہے کہ ہم کہیں جا کے لڑیں. ٹھیک ہے. اگست میں جتنے جولائی اگست کرول پڑ رہے ہیں وہ تقریباً وہی حال نہیں ہوتا کہ ہمیں باہر چلتے ہوئے بھی دل کر رہا ہوتا ہے کوئی آ کے کچھ کرے، کوئی زور لگوائے ہمارا. تو موسٹلی فرسٹریشن تو ہم جم میں زبردستی لوگوں کو چھیڑتے تو نہیں ہے نا کہ چھیڑیں اور پھر جو وہ کریو پڑ رہے ہیں، تھوڑی وہ کرول پڑ رہے ہیں تو باکسنگ باہر یہ ہوتا ہے کہ ایون ہم لوگوں کا نا جو ٹرین کرتے ہیں ان کا سیلف کنٹرول زیادہ ہوتا ہے. تو اگر کوئی آپ کو مینس سلیپ کر دے یا ہٹ کر دے یا کچھ کر دے یا گالی دے دے تو ہم لوگ برداشت کر جاتے ہیں. مینس کہ ہماری نارمل موقع نہیں ڈھونڈ رہے ہوتے آپ لوگ، جیسے روڈوں پہ موقع ڈھونڈ رہے ہوتے، اوے تھوڑا سا ادھر لگ گئی تھوڑی بائک تو ادھر تو آتے نہیں دستا، بس یہی شروع ہوتا ہے روڈ سے. اس فرسٹریشن کے لیے ہمارے پاس جم ہے.
تو وہ فرسٹریشن ہم جم میں نکال لیتے ہیں. لوگ ایسے ہی کرتے ہیں یار. کم از کم اس فرسٹریشن کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ تو اس کے لیے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے. میں سمجھتی ہوں کھیل یا گیم کا ہونا لائق ہے. ایگزیکٹلی اسپورٹس اور ٹریننگ. جو آپ بات کر رہے ہیں کہ لوگ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں وہ ایگزیکٹلی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. فیضان کی فزیک کے بندوں کو ہی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ایسا بندہ ملے جس کو ہم جس کو پچھاڑ دے ہم. اور امیجن آگے سے فیضان جیسا بندہ ہو جو الٹا اسی کو سلا دے یا اس کو مارے. تو اچھا ایسا ہوتا بھی ہے روٹین وائز. جب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں روڈ پہ، اکثر روڈ پہ لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں، بہانے لوگ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، کچھ ہوا نہیں ہے، تھوڑا سا ٹچ کیا، گرے اور تینوں نظر نہیں آتا انا ہے تو، اور اس کے بعد شروع ہو جانا میں تینوں دستا تو پھر لڑائی ہو جاتی ہے شروع. تو اگر واقعی فیضان ایسا ہوتا ہے سچویشن تو فیضان کیسے ہینڈل کرتا ہے؟ اگر آج سچویشن کریٹ کرتے ہیں، بتاؤ فیضان اگر روڈ پہ ایسا ہو گیا، فیضان اس طرح کی سچویشن ہو گئی تو کیا کرتے؟ روڈ کی بات کرتے ہیں ہم، اکھاڑے کی بات نہیں کرتے. فرسٹ آف آل پہلے تو اوائڈ کرنے کی کوشش کروں گا کہ اس طرح کی کوئی سچویشن نہ ہو. اگر ان اوائڈیبل ہو جاتی ہے سچویشن تو آبویسلی اس کو میں سب سے پہلے چوک ہی کروں گا، چوک کر کے سلا دوں گا. چوک مطلب کہ آپ گردن آگے پکڑ لیتے ہیں اور تو پھر ڈیلاگ ہوگا میں تمہیں دسا یا نہیں ہوگا یہ والا. اس کے بعد وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، سیدھا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہاں تو لڑائیاں شروع ہوتی ہیں، گربان پکڑ لیتے ہیں، پھر وہ گالم گلوچ، وہ گالیاں کہاں کی ماؤں بہنوں کے سننے کو ملتی ہیں معذرت کے ساتھ. تو اتنے مہذب لوگ بھی جب گالیاں روڈ پہ دے رہے ہوتے ہیں اور وہ بیچاری ماں بہنوں جن کا کوئی قصور ہی نہیں ہوتا یار. تو یہ چیز میں سمجھتی ہوں غلط ہے. پھر وہ کہتے ہیں نا اپنے آپ کے گھر کی تہذیب نظر آ رہی ہوتی ہے یار، تربیت نظر آ رہی ہوتی ہے. تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے جس سے بات کر رہے ہیں ہم لوگ کہ اس سے اچھا ہے آپ ایک سپورٹ مین کو دیکھ لیں، انہوں نے اپنے آپ کو کس طرح کنٹرول کیا ہوتا ہے. کچھ سچویشن ہو جائے تو وہ کیا کرتے ہیں اس طرح کی سچویشن سے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو ایتھلیٹ جو پراپر لوگ ٹرین کرتے ہیں نا، ان کی زبان اور ان کے جو ہاتھ ہیں وہ بہت کنٹرولڈ ہوتے ہیں. وہ غیر ضروری نہیں ہلاتے. اور اس طرح کی سچویشن میں سب سے آسان حل یہ ہے کہ کچھ مطلب آپ چھوڑ دیں کہ وہ بندہ بڑا ہے، چھوٹا ہے، ہیوی ہے، کیا ہے، ٹیک ڈاؤن کریں، اٹھا کے نیچے پھینکیں. اس کے بعد جو فیضان نے جس طرح سے بتایا چوک کریں، پیچھے سے آئیں، گردن پکڑیں اور ختم. تو آپ کو کچھ بھی اور نہیں کرنا پڑتا. اور ایگزیکٹلی جو برازیلین جوجیٹسو جو بتا رہے تھے اور گریپلنگ، اس میں آپ پنچ یا کک نہیں کرتے. اس میں آپ اوپوننٹ کی ہی جو انرجی ہے اس کو ڈائیورٹ کرتے ہیں اور اپنے فائدے میں استعمال کرتے ہیں. مطلب زور وہ لگا رہا ہے، فائدہ آپ اٹھا رہے ہیں اس زور سے. تو آپ کو صرف تھوڑی سی ٹریننگ اور آپ کو کلیئر مائنڈ سیٹ چاہیے، اس کے بعد پھر چیزیں ایزی ہو جاتی ہیں. ٹریننگ پر کتنا ٹائم لگ جاتا ہے؟ کس ایج میں آنا چاہیے بچوں کو؟ کیا اسپورٹ کا کوئی ٹائم ہے؟ جیسے کہ انہوں نے اسٹارٹ کیا، فیضان میں 3 سال ہو گئے، تو کبھی بھی آ سکتے ہیں آپ اسپورٹ کی طرف، گیم کی طرف؟ کیا جو فٹنس کہہ لیں، مارشل آرٹ کو اگر سائڈ پہ بھی رکھیں، جو فٹنس ہے یہ بیسک ہے اور یہ آپ کی ریگولر روٹین کا حصہ ہونا چاہیے. مطلب اسے آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ نے 2 سال کا ٹارگیٹ رکھا، 2 سال کرنی، 3 سال کرنی ہے. یہ آپ کی ساری زندگی کا چل رہا ہے. آپ ساری زندگی ساتھ کریں گے، آپ فٹ رہیں گے. آپ ہالی ووڈ اسٹارز کو دیکھ لیں، وہ آفٹر 50 بھی لگتے ہیں کہ وہ انڈر 30 ہیں، اور ہمارے جو انڈر 30 ہیں وہ لگتا ہے 35-40 کے. تو وہ جو فیکٹر ہے وہ ان کی ڈائٹ اور ان کی فٹنس ہے. تو ہم لوگ بھی وہی چیز کر کے ہم خود کو امپروو کر سکتے ہیں. تو فٹنس تو آپ کی ساری زندگی آپ کے ساتھ چلے گی. جہاں تک یعنی جب گیم کی بات کی جاتی ہے تو پہلی بات جو ذہن میں آتی ہے وہ آپ کی فزیکل فٹنس آتی ہے. بالکل کتنی امپورٹنٹ ہے. اور اگر آپ فزیکل فٹ رہنا چاہتے ہیں تو پھر جو ہے کسی گیم کی طرف انٹرسٹ ہونا چاہیے یا کوئی بھی گیم کرنی چاہیے. اچھا بات ہے یہاں انٹرسٹ نہیں ہے، یہ کیا بات ہے؟ ہمیں ہر بات میں انٹرسٹ ہے، ہر کام میں انٹرسٹ ہے، دوسروں کے کہتے ہیں نا کام میں پھڈے بھی ڈالنے ہیں ہم لوگوں نے، پر گیم کی طرف نہیں آنا. یہ کیا ریزن ایز اے ہول ہے معاشرے میں؟ آپ کے سکولز اور آپ کے جو گھر ہیں، یہ بیسک 2 وہ فاؤنڈنگ سٹونز ہیں جہاں سے آپ گرو کرتے ہیں. اور یہیں سے ہی آپ کو اگر صحیح گائیڈنس نہیں ملے گی تو آپ کے مائنڈ میں کچھ آئیڈیا ہی نہیں ہوگا آپ نے کیا کرنا ہے یا آپ کو کیا کرنا چاہیے. تو یا تو آپ کو گھر سے بتائے گا کوئی بندہ کہ آپ کے لیے یہ چیز ضروری ہے اور آپ کو اس چیز پہ فوکس کرنا ہے، یا پھر آپ کو اسکول میں کوئی بتائے گا. تو وہ جو ہمیں آئیڈیاز ملنے ہیں، جو بچوں کو ٹارگیٹس سیٹ کرنے ہیں، وہ گھروں سے ہوں گے یا پھر اسکول سے ہوں گے. تو وہ جو اویئرنیس ہے وہ ہمیں یہ نہیں کہ کوئی آ کے ہمیں بتائے، ہمیں خود سے بھی تھوڑی وہ کرنی پڑے گی کہ اگر ہمارا بچہ سلو ہے کیوں سلو ہے. تو ہم دیکھ لیں کہ بہت زیادہ وہ اس کی لیزی سا ہے، مینس کے سوشل میڈیا پہ زیادہ لگا ہوا ہے یا گیمنگ زیادہ کر رہا ہے، تو آپ اس کی تھوڑی فزیکل ایکٹیویٹی کر لیں. بات کرتے ہیں آج کی سینیریو کی بات کرتے ہیں. کرونا آیا اور اس کے بعد ایک پینڈیمک کے بعد جو سچویشن ہے کیونکہ پوری دنیا میں ہے،
تو اگر آپ اپنے ملک کی بات کرتے ہیں تو یہاں بھی لوگ جو ہے نوجوان لوگ ہیں نفسیاتی جو ہے مسائل کا شکار نظر آتے ہیں. آپ کو فیوچر نظر نہیں آ رہا, کیا فیوچر ہوگا, کیا بنے گا, یونیورسٹیز بند ہیں, کالجز بند ہیں, اسکول بند ہو گئے. تو اب اس میں گیم اس سینیریو میں کتنی امپورٹنٹ ہے, کتنا اپنی طرف, یعنی گھر میں کیا کیا اسپورٹ یا گیم کھیلی جا سکتی ہے, پریکٹس کس طرح ممکن ہے, کچھ یوٹیوب سے ہیلپ لی جا سکتی ہے, کیا کیا جا سکتا ہے, کچھ بتاؤ. ایک تو پہلی چیز یہ ہے, کئی لوگ اس وجہ سے بھی تھوڑا ہیزیٹیٹ کرتے ہیں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ صحیح چیز ہی کریں, تو وہ صحیح چیز کے انتظار میں یا صحیح ٹرینر کے انتظار میں ٹائم ویسٹ کرتے جاتے ہیں. بالکل. اچھا, یہ بہت زیادہ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ سٹارٹ کریں, آپ چاہے غلط سٹارٹ کریں بٹ کریں. صرف آپ کا ایک چیز پہ فوکس ہونا چاہیے کہ آپ کو انجری نہ ہو. اس انجری کو اوائڈ کر کے آپ یوٹیوب سے کوئی ویڈیو پلے کر لیں اور کاپی کرنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے. ہمارے اور جو ہم کہتے ہیں وہ جو ترقی یافتہ معاشرے ہیں, ہمارے یہاں مائنڈ سیٹ کا فرق یہ ہے. اب کافی سارے فرینڈز ہیں جو پاکستان سے باہر ہیں. بالکل. ان لوگوں نے کیا کیا, جیسے ہی باقی دنیا ورلڈ مینز لاک ڈاؤن پہ گیا, ان لوگوں نے آپس میں خود ہی مینز ویڈیو کالز پہ انہوں نے اپنے سیشنز کریٹ کر لیے, زوم پہ انہوں نے میٹنگ سٹارٹ کر دی اور وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے ورک آؤٹ کرے. مطلب انہوں نے اپنی وہ جو ورک آؤٹ کی روٹین ہے اس کو ختم نہیں کیا. جبکہ یہاں پہ ہمارے پاس بارش ہوگی تو ہمارے پاس بہانہ ہوتا ہے آج جم نہیں جانا, آج ہم نے تو ہم تو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. بچپن میں یاد نہیں, بارش کی دعائیں مانگا, اللہ کرے آج بارش ہو جائے, آج اسکول نہ جانا پڑے. اچھا, ہوتی نہیں تھی جب اتنی دعائیں مانگتے تھے, نہیں ہو رہی ہوتی تھی. بھائی ہوگا بادل, تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں جب بادل آئے تو بارش آئے گی. تو یہ چیز بڑی پائی جاتی ہے. ہم لوگ جو ہے کام یعنی کہ ایک پیشن کے ساتھ کر بھی رہے ہوتے ہیں, پھر کہیں نہ کہیں نکمے ہو جاتے ہیں. پھر ہمارا دل چاہتا ہے کوئی ڈنڈی مار لیں کام کرتے ہوئے. اکثر میرا دل کہہ رہا ہوتا ہے مارننگ شو کا, حالانکہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا, 2 گھنٹے کا ہوتا ہے, لیکن دل چاہ رہا ہوتا ہے یار آج سوئی رہوں, آج نہ جاؤ. تو یہ ہمارے یہ ڈنڈی مارنا ہمیں سکھایا جاتا ہے, کیسے سکھایا جاتا ہے, کیسے سیکھتے, اس پہ ہم بات کرتے ہیں. ناظرین, ہم لوگ جا رہے ہیں چھوٹے سے وقت پر, کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر, اور معذرت کے ساتھ. کیا کروں میں یار, گلا خراب ہے تو آپ کو پتا ہے, تو برداشت کیجیے, کوئی بات نہیں ہے. تو ایک دوسرے کو برداشت کرنا جو ہے بڑی بات ہے, اور یہی چیز ہمارے معاشرے میں نہیں پائی جاتی. اور جب ہم گیم کی بات کرتے ہیں, فزیکل فٹنس کی بات کرتے ہیں, تو یہ ساری چیزیں ہم سیکھتے ہیں. یعنی ایک گیم کے تھرو آپ ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھتے ہیں. یہ نہیں کہ صرف آپ نے جیتنا ہے, یہ ایک کنسیپٹ بٹھا لیتے ہیں ہم اپنے ذہن میں, اور پھر ہار کے ڈر سے ہم کچھ بھی نہیں کر پاتے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, اکثر لوگ ڈر جاتے ہیں, خوف سے کچھ کر ہی نہیں پاتے. یار ہم ہار جائیں گے تو کیا ہوگا, کوئی نام نہیں ہوگا تو پھر کیا بنے گا ہمارا. بیسیکلی یہ خوف آپ کا بچپن سے آپ میں کریٹ کیا جاتا ہے. اور ایک بار مجھے یاد ہے کہ بچپن میں اگر کچھ شرارتیں کرتا تھا تو مما کی پہلی چیز یہ ہوتی تھی کہ جن آ جائے گا. اب مجھے نہیں پتا وہ جن کیا تھا, میں نے کبھی نہیں دیکھا, لیکن مجھے یہ آئیڈیا تھا کہ اس سے ڈرنا, یہ جو بھی چیز ہے اس سے ڈرنا ہے. تو وہ جو خوف ہے وہ ساتھ ساتھ پھر رہا, اچھا خاصا ٹائم رہا. پھر اور وہ ختم کب ہوا, جب میں نے کمپٹیشن سٹارٹ کی, کمپیٹ کرنا سٹارٹ کیا, مارشل آرٹ میں پراپر ٹریننگ سٹارٹ کی. تو پھر گریجول وہ کر کے تو پھر ہوا کہ اچھا ٹھیک ہے, اگر میں بندوں سے لڑ سکتا ہوں تو جن کے بھی 2 ہاتھ 2 ٹانگیں ہوں گی, اگر اس طرح کا کوئی چیز آتی تو میں آرام سے لڑ لوں گا. تو آپ کے مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی چیز ہے, اور اس کے بعد آپ کا وہ خوف ختم ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے. بٹ آپ کی ٹریننگ میٹر کرتی ہے. اور ایون میرے ساتھ لاسٹ ایئر ایک انسیڈنٹ ہوا تھا جرمنی میں. میں نے ایک رات ایک ہانٹڈ ہاؤس میں گزاری ہے. مطلب میرے لیے وہ ہانٹڈ ہی تھا کیونکہ میں اکیلا تھا وہاں پہ, اور جو انسیڈنٹس میرے ساتھ چل رہے تھے وہاں پہ وہ ایسے تھے کہ کسی کے بھی آسان خطا ہو سکتے, کوئی بھی چھوڑ کے اس کو بھاگ سکتا. بٹ انیشیل میں تھوڑا سا گھبرایا, اس کے بعد پھر وہ جو آپ کی کمپیٹیٹیو نیچر ہے وہ ابھر آتی ہے اوپر, اور پھر آپ کا ہوتا ہے اچھا اب جو چیز ہے آپ اس کا مقابلہ کرنے جیسے بھی. اور آخری میرا جو تھا مائنڈ سیٹ وہ یہ تھا کہ اب میں بلینکٹ لے کے سو رہا ہوں. اچھا, یہ کمپٹیشن تھا؟ بیسیکلی میں کمپٹیشن سے واپس آ رہا تھا, تو ایک فرینڈ کے پاس گیا تھا جرمنی. کمپٹیشن پولینڈ میں تھا, تو وہاں سے میں جرمنی گیا تھا. تو ہوا یہ کہ جہاں پہ میں جن کے جو ہوسٹ تھے انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ مینس کے شہر میں رہ سکتے ہیں کیا. میں نے کہا میں تھکا ہوں تو مجھے کچھ سیپریٹ چاہیے, جاؤں مجھے کوئی تنگ نہ کرے. انہوں نے اس کو کچھ غلط سمجھ لیا کہ میں بالکل ہی اکیلا ہونا چاہتا ہوں. انہوں نے گاؤں میں ایک گھر مجھے دے دیا کہ آپ یہاں پہ رہیں. اکیلے جنگل میں آپ رہ رہے ہیں. اب میرے ساتھ یہ سین چل رہا تھا کہ نہ میں کسی کو کال کر سکتا ہوں, میرے پاس انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی نہیں تھی, باہر بارش ہو رہی تھی, اور علاقے سے میں واقف نہیں تھا, اور وہ شہر سے بھی باہر تھا, جہاں مطلب میرے پاس کوئی ایسی کنوینس بھی نہیں تھی کہ میں نکلوں اور شہر جا کے اور پھر کسی سے ہیلپ لوں. تو ایونٹس تو کافی مینس کہ وہ ایک سیریز آف ایونٹس تھے جو بار بار میرے ساتھ ہوئے, اور آخری پھر میرا یہ تھا کہ اب میں بلینکٹ لے کے سو رہا ہوں, اور اب جب تک کوئی بلینکٹ اتار کے اور مجھے سامنے کھڑا ہو کے نہیں کہتا نا کہ میں ہوں یہاں پہ,
تب تک میں نے نہیں ہلنا, مطلب میں نے آوازوں کو یا ان چیزوں پہ فوکس نہیں کرنا. تو خیر اس کے بعد پھر یہ تو بچپن میں ہم کہانیاں سنتے ہیں یا موویز میں دیکھتے تو یہ اصل میں بھی ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ. میرے ساتھ ہوا, اور مجھے پتا کہ اسٹارٹ وہ کوئی 3-4 گھنٹے میں نے کیسے گزارے تھے. اس کے بعد جس وقت وہ مقابلے کی کیفیت اسٹارٹ ہوئی تھی کہ اچھا نہیں اب لڑنا ہے, اب جو چیز بھی ہے اس سے لڑنا ہے, تو اس کے بعد پھر چیزیں چینج ہونا شروع ہوئی. تو اگر فیضان ہوتے اس سچویشن میں کیا کرتے؟ فیضان ڈر جاتے؟ نہیں, گاؤں میں ہم رہے ہوئے ہیں تو وہاں پہ کافی بار ایسا ہوا ہے کہ اکیلے بھی ہوتے ہیں, تو ایسا نہیں ہے, نہیں ہوتا, ممکن نہیں ہے, ایسا نہیں ہوتا. ڈرنے والے آپ نہیں ہیں, آپ ڈرانے والے ہیں. واقعی ڈرتے ہیں آپ لوگ آپ سے کہ یار یہ جو ہے کہیں جو ہے کہیں مکہ شکا نہ مار دے, کہیں واقعی ایسا ہوتا ہے؟ فرینڈز میں ہوتا ہے ایسا, فرینڈز میں ہوتے, دوست ڈرتے ہیں. چلو شکر ہے کوئی تو ڈرتا ہے, یا گھر والے بھی ڈرتے ہیں؟ نہیں, گھر والوں ان کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں, پیرنٹس ہیں, چھوٹی فیملی ہے, ایک سسٹر ہے اور ایک میں ہوں. اچھا ٹھیک ہے. تو بہن بھائیوں میں لڑائی ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. مجھے اپنے بچپن کی لڑائیاں یاد آ گئی. یہ سارے جو ہے کمکم کراٹے اور یہ جو ہے میں دیکھتی رہی موویز, اور اس کے بعد آزمائے نہیں کہ جب باری آئی تو گھر پہ شروع ہو جاتی ہے. جب میں لڑائی ہوتی تو پھر ٹھشوں ٹھشوں آوازیں ہوتی, اور پھر یار میری گد بھائی کے ہاتھ میں ہوتی. نیچرل ہے, اور بوائز میں تھوڑا زیادہ ہوتا ہے. مجھے یاد ہے میں وہ تکیے اور رضائیں اور میٹرس رکھ کے اور اپنے چھوٹے بھائیوں کو اٹھا کے اور چوک لگاتا تھا, انہیں پھینکتا تھا, اور اس کے بعد پھر کبھی کچھ بھی کھائے, پھر ان کی منتیں کرنی پڑتی تھی کہ اچھا آپ کسی کو بتانا مت. تو چوٹ لگنے پہ پھر انہیں سمجھانا بھی پڑتا ہے کہ کسی کو پتا نہ چلے. تو بوائز میں یہ چلتا ہے, بوائز ہاتھ پاؤں چلائے بغیر رہ نہیں سکتے. بالکل بالکل بالکل. اچھا, بات ہو رہی تھی کہ کورونا کی وجہ سے ایونٹ ختم ہو گئے ہیں, تو فیضان اب کیا سچویشن ہے, کیا کر رہے ہو, سپورٹ کر رہے ہو, گھر میں پریکٹس یا نہیں کر رہے, کیا چل رہا ہے آج کل؟ ابھی ریسنٹلی ہی جم اسٹارٹ ہوا ہے, لیکن ابھی میں نے اسٹارٹ نہیں کیا, میں گھر پہ ہی ورک آؤٹ کر رہا ہوں. تو ابھی اسٹارٹ کرنا ہے جم ریگولر, لیکن ورک آؤٹ گھر پہ چل رہا ہے. گھر میں چل رہا ہے. اور علی کیا کر رہے ہیں آج کل؟ پراپر ورک آؤٹ چل رہا ہے, مطلب ایونٹ تو کوئی نہیں ہے جس کا انتظار ہے کبھی آئے گا تو پھر اب اس کے لیے, بٹ پریپریشن چل رہی ہے. تو لائف کتنی چینج ہوئی ہے؟ پہلے ایونٹ بھی ہوتے تھے آپس میں, اور جو ہے مقابلے کی ایک فضا ہوتی ہے, جب آپ پریکٹس بھی کر رہے ہوتے ہو, اپنی ڈائٹ پہ بھی توجہ دے رہے ہوتے ہو, روٹین وائز بھی کام چل رہا ہوتا ہے. لیکن کچھ مہینوں سے یہ چیز نہیں ہے, تو کتنا چینج نظر آتا ہے اور کیسے لگتا کیا ہے, کیا فیل کرتے ہو آپ؟ بس اب یہی ہے کہ کوئی آئے, کوئی بھی بندہ ہے, کوئی بندہ اگر دل کرتا ہے کوئی بندہ لے پنگا لے, یہ کہیں نا کوئی دل کرتا ہے کوئی پنگا لے, تو ساری جو پریکٹس ہے میں کروں ساری اسی کے اوپر نکال دے بندہ. لیکن بٹ کنٹرول تو کرنا پڑتا ہے اپنے آپ پہ, ایسے کسی کو نہیں مار سکتے. اس کی پریکٹس چل رہی ہے, ورک آؤٹ چل رہا ہے, وہ سب کچھ ویسے ہی. ٹائم لگے گا نا ابھی جو ہے عامر, واقعی جو ہے ٹھہراؤ میں بھی تو کچھ ٹائم لگتا ہے. جو نوجوان ہوتے ہیں ان لاؤبالا پن ہوتا ہے, ان میں لاؤبالی پن ہوتا ہے, تو اس کے لیے مشکل ہوتا ہے. اور وہ جیسے کہہ رہے تھے دل کرتا ہے کوئی بندہ آئے اور پنگا لے تو اس کو بتائیں. جب طاقت آنا شروع ہوتی ہے تو آپ کا پہلی جو آپ کی خواہش ہوتی ہے وہی ہوتی ہے کہ اس طاقت کو آپ لوگوں کو دکھائیں اور منوائیں لوگوں سے کہ آپ طاقتور ہیں. اور اس کے بعد پھر جیسے جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ جو پھلدار درخت ہوتا ہے وہی جھکا ہوا ہوتا ہے, پھر جیسے جیسے آپ گرو کرتے ہیں, آپ کا جو انر سیلف ہے وہ اسٹرانگ ہوتا ہے, تو پھر آپ میں وہ کنٹرول آنا, اسٹیبلٹی آنا شروع ہو جاتی ہے. پھر آپ اس طرح نہیں کرتے, آپ کو فرق نہیں پڑتا کہ کوئی آپ کو آ کے کچھ کہے یا منوائے. ٹھیک ہے. اچھا, مثبت سوچ کیسے پیدا کی جا سکتی ہے؟ ٹھیک ہے, جب آپ میں یہ چیز آنے شروع ہوتی ہے, آپ میں سیکھتے ہیں, آپ کا دل چاہ رہا ہوتا ہے کسی کو پچھاڑ دیں, سیدھی سی بات ہے, ہر بندے کا دل کہتا ہے اپنی طاقت دکھائیں, اپنی قوت دکھائیں, ہم یہ کر سکتے ہیں, ہم اس ٹیکٹس سے یا پریکٹس سے ہمیں آتا ہے کرنا. تو پھر اپنے آپ کو مثبت سوچ کی طرف لانا کتنا ضروری ہے ایک اسپورٹ مین کو؟ یہ کتنا ٹائم لگتا ہے, کتنی پریکٹس کی ضرورت ہے؟ ریگولر ٹریننگ ہے, مطلب ایسا نہیں ہے کہ کوئی بندہ ابھی اس نے ریسنٹلی اسٹارٹ کیا اور اس کے بعد وہ اچانک وہ جو ہائی لیول آف پازیٹیوٹی ہے وہ اس میں آ جائے گی. ٹھیک ہے, گریجول ہوتا ہے, ٹائم لگتا ہے ٹریننگ کا, اور چیزوں کو بار بار دہرا کے ہوتا ہے. ہمارے کلب کے 2 رولز ہیں, ایک کہ آپ نے نو نہیں کرنا کسی بھی چیز سے, مطلب نو والا فیکٹر ہے ہی نہیں. آپ کی بس ہوئی, آپ سے ورک آؤٹ نہیں ہو رہا, آپ نو نہیں کر سکتے, آپ کو کھینچنا ہے, آپ کو باڈی کو پش کرنا ہے. سیکنڈ, ایگو نہیں ہے, مطلب آپ نے کوئی بات دل پہ نہیں لینی, نہ آپ نے کسی کو تھوڑا, مطلب آپ جیت گئے ہیں تو آپ نے پراؤڈ نہیں ہونا, آپ ہار گئے آپ نے ایگوئسٹک نہیں ہونا کہ میں بدلا لوں گا اس سے, اس کو میں اگلی دفعہ دکھا دوں گا. تو یہ 2 چیزیں جب آپ مائنس کر لیں گے تو آپ پازیٹیو خود بخود ہونا شروع ہو جائیں گے. لائک اگر میں علی کی مثال دوں تو یہ ورلڈ لیول پہ کمپیٹ کر چکا ہے, تو مینس اس کا تھوڑا سا نا جو نارمل ہمارا ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ یہ نا تھوڑا سا
تھوڑا سا نا یہ شو آف زیادہ کرنا چاہیے اسے کہ آپ کو دیکھ کے نہیں لگ رہا ہوگا کہ یہ بندہ اس لیول پہ کمپیٹ کر چکا ہے. تو یہ جو ہمبلنس ہے یہ آہستہ آہستہ خود ہی آتی ہے. مینس کہ پیسج آف ٹریننگ آپ خود بخود ہمبل ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ کو پھر آپ کو شو آف کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. آپ کا کام بولتا ہے اور آپ کو اسے فرق بھی نہیں پڑتا کہ لوگ آپ کو تعریف آ کے کریں یا آپ کو مانیں کہ آپ طاقتور ہیں, کیونکہ آپ سیٹسفائڈ ہوتے ہیں کہ جو میں کر رہا ہوں اس میں مجھے مزہ آ رہا ہے, میرا پیشن ہے, تو سکون ہے. آپ جب اپنی خوشی کے لیے کچھ کریں گے تو ہر چیز آپ کے لیے صحیح رہے گی. اچھا, پہلے اسکول کی بات جب ہم کرتے ہیں تو اب اسکول میں بھی سپورٹ نہیں ہے آپ کے سامنے. چلو آج کل تو اسکول بند ہے, پہلے کی بات اگر ہم کرتے ہیں اس پینڈیمک سے پہلے تو یار سالانہ جو ہے ایک آدھا ایونٹ سپورٹ کا ہوتا ہے. ہم سنتے ہیں سپورٹ ایونٹ آ رہا ہے بھائی. اچھا, بہت سارے بچے ہیں جو پورا سال سپورٹ میں کبھی بھی پارٹیسپیٹ نہیں کرتے, کبھی دل چاہ رہا ہوتا ہے, تو یہ چیز بڑی دیکھنے میں ملتی ہے. آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ میرا جو پہلا اس پہ ویو ہے وہ یہ ہے کہ جو اسکولز میں یہ جو ایونٹس ہوتے ہیں, سالانہ ایونٹ ہوتے ہیں, وہ ایگزیکٹلی ان کا وہ مقصد نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے. بالکل, ایونٹ کا مقصد کمپٹیشن کو بڑھانا ہے کہ کمپٹیشن زیادہ ہونا چاہیے اور وہ ان لوگوں میں ہونا چاہیے جو آلریڈی خود کو منوا چکے ہیں, جو چھوٹے ایونٹس جیت چکے ہیں. لیکن ہمارے ہاں جو ایونٹس چل رہے ہیں اسکولز میں وہ اس طرح کے ہوتے ہیں, وہ صرف شو آف ہوتا ہے کہ آپ نے پارٹیسپیشن دکھانی ہے, آپ نے دکھانا ہے کہ بچے رنگ برنگی کپڑے پہن کے آئے ہوئے ہیں اور اچھے لگ رہے ہیں, تصویریں اچھی آنی چاہیے اور بس. تھینک یو جی, بہت بہت شکریہ آپ سب کا, آپ لوگ تشریف لائے. عامر علی آپ کا بہت بہت شکریہ, فیضان بخاری آپ کا بہت شکریہ, محمد علی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم لوگ جا رہے ہیں چھوٹے سے وقفے پر, کہیں میں چاہیے گا ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. اور جی بالکل فروغ امن اور رواداری قومی ذمہ داری کووڈ-19 کی وبا میں پاکستان لائنس یوتھ کونسل کا یہی پیغام ہے. اور اس سلسلے میں ہمارے ساتھ آج گیسٹ بھی ہیں. ہمارے ساتھ ہیں محمد ندیم قریشی صاحب ہیں, MPA ہیں, ترجمان حکومت پنجاب ہیں. ان کو ہم ویلکم کہتے ہیں, خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو, آپ تشریف لائے, بہت بہت شکریہ. اور ہمارے ساتھ مظہر جاوید صاحب ہیں, سینئر صحافی ہیں, ممبر ہیں ڈسٹرکٹ امن کمیٹی ملتان کے. ان کو بھی ہم ویلکم کہتے ہیں, خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو, آپ لوگ تشریف لائے. ندیم صاحب, آپ سے ہی بات کا آغاز کرتے ہیں. کرونا وائرس اور ہنگامی صورتحال میں امن کی کتنی ضرورت ہے اس سچویشن میں, آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, بڑا اچھا ٹاپک ہے آپ کا, اور میں سمجھتا ہوں کہ کرونا ایک وبا کی صورت میں اس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا. بالکل, نو ڈاؤٹ. کسی بھی نہ ادارے کی نہ کسی گورنمنٹ کی ایکسپیکٹیشن تھی کہ یہ کس طرح سے ڈیمیج کرے گا, لیکن اس نے یہ دیکھتے ہی دیکھتے بڑی بڑی اکانومیز کو, دنیا کی بڑے بڑے ہیلتھ سسٹمز کو نہ صرف ڈسٹروائے کر دیا بلکہ لوگوں کو یہ احساس دلایا کہ جدید دور میں بھی ہم کتنے کمزور ہیں. اور یہ تو بات انتہائی اہمیت کی حامل بن گئی کہ ان جیسی وباؤں میں اگر امن و امان قائم نہیں ہوگا, ڈسپلن قائم نہیں ہوگا, چیزیں بہتر نہیں ہوں گی, تو ہم کبھی بھی اس طرح کی وبا کا کلیکٹیولی مقابلہ نہیں کر سکتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ امن و امان کی ضرورت تو معاشروں میں ہمیشہ سے رہتی ہے. ظاہر ہے جہاں امن ہوتا ہے, جہاں شانتی ہوتی ہے, جہاں سکون ہوتا ہے, وہاں بہتر کام کرنے کی اپرچونیٹی زیادہ ہوتی ہیں. لیکن ایسی جگہ, ایسی ماحول میں جہاں کہ انسان کو یہ اندازہ ہی نہ ہو کہ ہیلتھ کے حوالے سے کتنے ڈینجرس صورتحال ہے, تو وہاں امن کی افادیت زیادہ بڑھ جاتی ہے. پرامن ماحول میں نہ صرف وہ تمام ادارے بھی پراپر کام کر سکتے ہیں, بلکہ جو لوگ اس ڈیزیز سے خدا نخواستہ اس کا وکٹم بن جاتے ہیں, اسے متاثر ہو جاتے ہیں, ان کو بھی دوبارہ زندگی کی طرف لوٹانے کے لیے بڑا رول پلے ہوتا ہے. اگر چیزیں پینک ہو جائیں, بہت مطلب ایک ماحول میں افراتفری پھیل جائے جیسے کہ بعض معاشروں میں پھیل جاتی ہے. ہمارے یہاں بھی شروع میں جب لاک ڈاؤن آیا تو بڑی سچویشن خراب تھی, چونکہ یہاں 40% کے قریب لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں. ہمارا ہیلتھ سسٹم, اس کی کیپیسٹی اتنی نہیں تھی. ہمارے پاس اکنامیکل جو حالات تھے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے, قرضوں کے بوجھ تلے دبی ایک اکانومی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی خوشائن بات ہے, اور میں اس کا کریڈٹ میڈیا کو بڑا دوں گا. میڈیا کے لوگوں نے, آپ نے, اینکرز نے, آپ کے کیمرے نے, آپ کے رپورٹرز نے, اور پھر ان تمام NGOز نے, ان تمام نان گورنمنٹ اداروں نے اپنا رول پلے کیا, نہ صرف اویئرنیس دینے میں بلکہ لوگوں کو ڈسپلن رکھنے کے لیے جنہوں نے جو پریچنگ کی, وہ پھر الحمدللہ ہمیں آج دیکھیں ہم اس ریشو سے ریٹس نیچے جانا شروع ہو گیا. کورونا کا پیشنٹس کا ریکوری زیادہ ہونی شروع ہو گئی,
ہمارا جو میڈیکل سٹاف ہے, ہمارا جو پیرامیڈکس ہے, نرسز ہیں, ہماری جنہوں نے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے چیزوں کو کنٹرول کیا, تو میں گورنمنٹ آف پاکستان کو, گورنمنٹ آف پنجاب کو, بالخصوص پنجاب میں سردار عثمان بزدار صاحب کو ایز اے چیف منسٹر پنجاب یہ اپریشیٹ بھی کروں گا کہ انہوں نے بے پناہ تنقید کے باوجود چیزوں کو انڈر کنٹرول کیا, لا اینڈ آرڈر بھی کنٹرول میں رہا, اور جو ہمارا جو سپلائی لائن تھی ہمارے ہیلتھ سسٹم کو وہ بھی کنٹینیو رہی, اور ہمارے ہیلتھ سسٹم میں گنجائش بھی پیدا کی گئی کہ اتنی بڑی پینک صورتحال سے نپٹا جائے. مظہر صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ان سے جانتے ہیں بین المذاہب اور بین المسالک ہم آہنگی کی موجودہ صورتحال کیا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے؟ جی پہلے تو میں پاکستان لائنز یوتھ کونسل کا اور روہی کا خاص طور پہ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج ہمیں موقع دیا کہ ہم اس اہم موضوع پہ آپ سے بات کر سکیں. اور جہاں تک بین المذاہب ہم آہنگی اور بین المسالک ہم آہنگی کی بات ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس پیغام میں اب خاصی حد تک بہتری آ چکی ہے. اس میں جیسے ابھی ندیم قریشی صاحب کہہ رہے تھے کہ میڈیا کا بڑا اہم رول ہے, اور میڈیا کے ساتھ ساتھ سماجی ادارے جو خدمت کے جذبے کے تحت کام کر رہے ہیں ان کا بڑا اہم رول ہے. آج آپ کو محراب و ممبر سے, مندر سے, چرچ سے, ہر جگہ سے رواداری کی آواز آتی ہے. آج علماء, تمام مسالک کے علماء بہت بڑے بڑے پلیٹ فارمز پہ اکٹھے ہیں. ابھی آپ نے میرے انٹروڈکشن میں کہا کہ ڈسٹرکٹ امن کمیٹی کا میں ممبر ہوں. اب جس ڈسٹرکٹ امن کمیٹی کا میں ممبر ہوں وہاں تمام مسالک کے لوگ, مطلب ان کا خواہ کسی مسلک سے تعلق ہے وہ ممبر ہے, کسی مذہب سے تعلق ہے وہ ممبر ہے. مقصد کیا ہے؟ مقصد یہی ہے, مقصد جو پاکستان لائنز یوتھ کونسل نے دیا ہے کہ رواداری ہماری قومی ذمہ داری ہے, اور بین المذاہب ہم آہنگی اور بین المسالک ہم آہنگی اسی صورت میں قائم ہو سکتی ہے کہ جب ہم اس بات کا ادراک کریں, جب اس بات کا احساس کریں کہ یہ ملک ہمارا ہے. ہم نے یہ ملک, حضرت قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ ہمیں ملک دیا, سب کے لیے دیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمارے قومی ادارے اور حکومتی نمائندوں کا بھی بڑا اہم رول ہے. میں یہ نہیں کہ ندیم قریشی صاحب یہاں موجود ہیں, ندیم قریشی شہر کے ایم پی اے ہیں, وزیر اعلیٰ کے ترجمان ہیں, حکومت پنجاب کے ترجمان ہیں. میں نے یہ دیکھا ہے کہ ان کی رواداری کی یہ مثال ہے کہ یہ ہر مسلک کے, ہر مذہب کی تقریب میں جاتے ہیں, بلا تفریق جاتے ہیں, محرم میں بھی موجود ہوتے ہیں, ربیع الاول میں بھی موجود ہوتے ہیں. مقصد یہی ہے کہ ہم رواداری قائم رکھیں, امن قائم رکھیں, اور بین المسالک ہم آہنگی میں ہمارے جو علماء کا رول ہے ان کو آپ کبھی فراموش نہیں کر سکتے. ہمارے علماء اس وقت سمجھ چکے ہیں کہ یہ ملک ہمارا ہے, اس کی سالمیت کے لیے ہم نے کام کرنا ہے. ہم نے ان قوتوں کو ناکام بنانا ہے جو قوتیں ہمارے خدا نخواستہ ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کرنا چاہتی ہیں. ہم نے ان کو ناکام بنانا ہے جو ہماری سرحدوں کی خلاف ورزی کرنا چاہتے ہیں. تو اسی لیے پاک فوج کے ساتھ, حکومت کے ساتھ, اور رواداری کے پیغام کو عام کرنے کے لیے اور بین المسالک اور بین المذاہب ہم آہنگی کی بات اب چل پڑی ہے. بڑی حد تک اس میں کامیابی آ چکی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پیغام کو, لیکن کوئی حتمی چیز نہیں ہوا کرتی. آپ میڈیا کے ذریعے, علماء کے ذریعے, سماجی تنظیموں کے ذریعے اگر اس پیغام کو عام کرتے رہیں گے, لوگوں کو سبق یاد کراتے رہیں گے, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ بین المسالک ہم آہنگی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا. لیکن بہرحال اس وقت صورتحال کافی حد تک بہتر ہے, اور ہم یکجہتی طرف بڑھ رہے ہیں, اور اللہ کرے یکجہتی کا سفر اسی طرح جاری رہے. انشاءاللہ انشاءاللہ. ندیم قریشی صاحب آپ سے بات کرتے ہیں, آپ سے جانتے ہیں پہلے تو یہ کہ نفرت انگیز جو گفتگو ہے اس کے افیکٹ ہمارے معاشرے پہ کیا ہوتے ہیں, اسپیشلی نوجوان طبقے کی ہم بات کرتے ہیں, اور پھر ہم ان کی تربیت کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ تعلیمی ادارے جو ہے کتنا اہم کردار ادا کر رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں, تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے, میں عرض کروں آپ کو, ابھی ہم من حیث القوم بہت سارے ایسے انتشار کا شکار ہیں جن کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے. بنیادی طور پر تو ہم جس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ ہمارے لیے کتنا بڑا نمونہ ہے کہ ہم اپنے مخالف کی بات کو بھی برداشت کریں. لیکن چونکہ اب ایک ہم ایسے دور میں زندہ ہیں کہ سوشل میڈیا نے ہمارے سوسائٹی میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ پازیٹیو سے زیادہ نیگیٹو رول پلے کیا ہے. بنیادی طور پر ہوتا یہ ہے کہ یہ تمام ایجادات, یہ تمام دنیا کی جدتیں انسان کی فلاح کے لیے, انسان کی بہتری کے لیے, لیکن ڈیو ٹو لیک آف ایجوکیشن, ڈیو ٹو لیک آف اویئرنیس, ہم بہت ساری چیزوں کا یوز اتنا زیادہ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ یوز سے زیادہ مس یوز ہو جاتا ہے. تو مجھے آج بھی 100% یقین ہے کہ ہمارا ٹیچر, استاد کو وہ مرتبہ بہرحال حاصل ہے, ماں باپ کے بعد ٹیچر, پھر انسٹیٹیوٹ, اور اب آپ کا کیمرہ.
اور جیسے میرے مطلب یہ بڑا اعزاز ہے کہ مظہر بھائی جیسے سینئر جرنلسٹ کے ساتھ مجھے آپ نے آج موقع دیا بات کرنے کا. ان جیسے ان لوگوں کا قلم جنہوں نے معاشرے کے تمام گرم سرد دیکھے ہوں, ہم رول پلے کر سکتے ہیں, چونکہ یہ گریجول پروسیس ہے. آپ نئی نسل کو بالخصوص, اور بہت ساری جگہوں پر میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ٹاپک اتنا برننگ نہیں ہے, لیکن وہ اس کو برن کر کے اپنے ان کے کچھ پوائنٹس ہوتے ہیں جو انہیں سکور کر رہے ہوتے ہیں. ادروائز بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ میں آپ کا نقطہ نظر اگر احترام کے ساتھ اسے اختلاف رکھوں گا تو میں ہو سکتا ہے کسی سٹیج پر کامیاب ہو جاؤں اپنی بات آپ سے منوانے میں, لیکن اگر جب میں ضد کروں گا اور میں انتہا پسندی والا ایٹیچیوڈ اختیار کروں گا تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ میں اور آپ ایک پوائنٹ پر اکٹھے ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو رواداری ہے اور یہ جو ہمارے معاشرے کا جو حسن ہے, اور بالخصوص ساؤتھ پنجاب یہ سریکی وسیب لیکن عام ایک ایسا میٹھا پھل ہے کہ جو اس دھرتی کی اثر تاثیر کا اظہار کر رہا ہوتا ہے. تو یہاں سے پھر ساتھ سراؤنڈنگز میں بھی ہم دیکھیں, من حیث بینگ پاکستانی ہم تو بڑے ہمیں مہذب ہونا چاہیے, لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ابھی کام کرنا ہے بہت سارا ان چیزوں پر. اور وہ تمام ادارے جو رواداری کے حوالے سے, شائستگی کے حوالے سے, ایک دوسرے کو تسلیم کرنے کے حوالے سے جو کام کر رہے ہیں, وہ معاشرے کو بیلنس کرنے میں اپنا رول پلے کر رہے ہیں. بالکل, بھائی چارے کو فروغ دے رہے ہیں, امن کو فروغ دینا مقصد ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ جو ہے پاکستان لائنز یوتھ کونسل کا ہی پیغام بھی ہے, میسج بھی ہے, اور اسی چیز کو یہ لے کر آگے چل رہے ہیں, اسی چیز کو یہ فروغ دے رہے ہیں کہ معاشرے میں امن قائم کیا جائے. یعنی کہ اس کرونا کی وبا میں, کووڈ-19 میں جو ہے مختلف مسالک کے جو لوگ ہیں, بین المذاہب اور مسالک کے, تو یہ مل کر کام کریں, بھول جائیں کہ ہم کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں, کس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں. ہم سب ایک ہیں بحیثیت انسان, تو ہم سب ایک ہی ہیں نا. ہمارے مسئلے جو مسائل ہیں سب ایک ہیں, بیماری ایک ہے, تو یہ سوچ بہت ضروری ہے. جی ہاں, دیکھیں پاکستان لائنز یوتھ کونسل کو سمیت تمام ادارے, اور آج کا تو ظاہر پروگرام ان کے اور روحی کے اشتراک سے ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ خراج تحسین کے مستحق ہیں جو معاشرے میں جس طرح کا ماحول کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور آپ اگر ماضی میں جائیں تو جو چیزیں ٹارگٹ کر کے کوئی انسان لے کر چلتا ہے تو پھر وہ منزل تک پہنچ جاتا ہے. آج میں آپ کو ایک پازیٹیو چیز جو میں اپنی سوسائٹی میں دیکھ رہا ہوں کہ پچھلے کچھ عرصے میں اگر کسی حد تک انتہا پسندی ایک خاص پورشن میں بڑھی ہے تو بڑے پورشن میں چیزیں نارمل ہوئی ہیں. لوگ اب ایک دوسرے کی بات اعتدال سے سنتے ہیں, اور بہت ساری جگہوں پر وہ اپنے نقطہ نظر پہ خاموشی بھی اختیار کر لیتے ہیں. یہی ہمارے اس معاشرے کا حسن ہے کہ ہم نے جیو اور جینے دو کی پالیسی, اور یہ عین اسلامک پالیسی ہے. آپ نے تو سنا ہوگا, میں نے بھی پڑھا کہ آپ کسی کے جھوٹے خدا کو برا نہ کہو, بجا وہ آپ کے سچے خدا کو برا کہے. اور اسلام نے جو درس دیا بھائی چارے کا, اپنے ساتھ دیگر بسنے والے تمام دیگر مذاہب کا, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جانوروں تک کے حقوق کا تعین کیا, تو میں ہمارے پاس تو ایک مکمل ضابطہ حیات ہے کہ ہم نے نہ صرف معاشرے میں سب لوگوں کو برابر مواقع دینے ہیں, ہم نے اپنا نقطہ نظر, اپنی رائے, اپنی سوچ کو مسلط نہیں کرنا, اس پر کوشش کرنی ہے کہ ہم مہذب انداز میں اظہار کریں. بالکل. صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں, آپ سے جانتے ہیں کہ کرونا جیسی وبا سے متعلق آگاہی میں نوجوانوں کا کیا کردار ہونا چاہیے, اور آپ کو کیا دکھ رہا ہے, نظر کیا آ رہا ہے اوور آل نوجوانوں کا کردار؟ لیکن نوجوان اس معاشرے کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں, اور نوجوان ہی ہمیشہ قوموں کا مستقبل ہوتے ہیں. نوجوان ہونے کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں پہ بڑی ذمہ داری ہے, لیکن نوجوانوں کو گائیڈ لائن کون دے گا؟ نوجوانوں کو گائیڈ لائن میڈیا دے گا, نوجوانوں کو ان کے والدین دیں گے, اساتذہ دیں گے, اور ظاہر ہے ہمارا معاشرہ دے گا, ہمارے جو سینئرز ہیں وہ دیں گے. اور نوجوان جو ہے وہ ظاہر ہے آج کل ابھی ندیم بھائی کہہ رہے تھے کہ سوشل میڈیا ہے, اس کا استعمال آپ پازیٹیو کریں یا نیگیٹو کریں. جب آپ خدا نہ خواستہ سوشل میڈیا کا استعمال نیگیٹو طریقے سے کریں گے تو پھر نوجوان بے راہروی کا شکار ہوگا, جس کو سنبھالنے کی ضرورت ہے. میں سب سے پہلی بات یہ کہوں گا کہ سوشل میڈیا پہ نوجوان جو ہیں وہ ان کی باتوں میں نہ آئیں سوشل میڈیا کی, اور سوشل میڈیا کے ذریعے ہی ہم نوجوانوں کی تربیت کریں. جہاں تک پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کا تعلق ہے, ہمارے آج بھی پرنٹ میڈیا کے لوگ جو ہیں وہ لازمی طور پہ اپنے آرٹیکلز کے ذریعے, اپنے معاملات کے ذریعے بہتر گائیڈ لائن دیتے ہیں, لیکن الیکٹرانک میڈیا بھی گائیڈ لائن دے رہا ہے. لیکن نوجوانوں کی تربیت کرنا
اساتذہ اور والدین کی سب سے بنیادی ذمہ داری ہے. گھر کی نرسری ہے. آپ کو گھر سے اچھی تربیت ملے گی، اسکول کالج میں یونیورسٹی میں آپ کو اچھی تربیت ملے گی تو آپ معاشرے کے اچھے شہری بنیں گے. تو نوجوانوں پہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ ذمہ داری ہے. نوجوانوں کو اپنی ذمہ داری کا بہرحال احساس کرنا چاہیے. بالکل، یعنی کہ احساس بھی کرنا چاہیے اور نوجوانوں کو سمجھنا بھی چاہیے کہ ان کی ذمہ داری ہے کیا. بات یہ ہے کہ آج کل کے جو بچے ہیں وہ ہر چیز سے بڑے ذمہ ہو گئے ہیں. مولانا صاحب، ان کو بتانا بہت ضروری ہے کہ یہ جو اس پینڈیمک ہے اس میں بچے یا نوجوان کیا کر سکتے ہیں. جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو صورتحال موجودہ ہے اس میں دیکھیں نوجوان آج بھی آپ پوری دنیا کو دیکھیں اس میں نوجوانوں نے بھی احتیاطی تدابیر اختیار کی ہیں، لیکن پاکستان میں ابھی بھی ہمارے نوجوان جو ہیں وہ کووڈ-19 کو نہیں سمجھتے. اور پھر شہروں اور دیہاتوں میں بڑا فرق ہے. دیہات کے نوجوان تو بالکل ماننے کو تیار ہی نہیں ہے، آج بھی ماننے کو تیار نہیں ہے. لیکن شہروں میں بہرحال یہ وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی بھی آ رہی ہے، چینج آ رہی ہے، بہتری آ رہی ہے، لیکن اس کو مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے. ہمارے نوجوان جو ہیں وہ جس طرح تھوڑی لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ، میں آج بھی کہہ رہا ہوں، آئندہ بھی کہتا ہوں، ہمیشہ کہتا ہوں کہ نوجوان جو ہیں وہ سمجھیں اس صورتحال کو. نوجوان جو ہیں وہ اس وبا سے بچیں، نوجوان اپنے احتیاطی تدابیر کو اختیار کریں. دیکھیں کرونا موجود ہے، کرونا ہے، اگر اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی آج بھی ہم اس بحث میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کرونا ہے یا نہیں ہے. اسی طرح ہم نوجوان نسل جو ہے انہیں یہ بتائیں کہ ہم رواداری کیا چیز ہے، امن کیا چیز ہے، ہمارے ہاں کس طرح پیار محبت سے ہم نے رہنا ہے، ہم نے معاشرے کو سدھارنا ہے. یہ معاشرے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں، نوجوان کر رہے ہیں. نوجوانوں پہ بہرحال بھاری ذمہ داری ہے. اس آواز کو مزید توانا ہونا چاہیے اور خاص طور پہ پارلیمنٹ کی سطح پہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پارلیمنٹیرین کیونکہ سیاست دانوں کا عوام سے رابطہ بہت زیادہ ہے تو انہیں بھی چاہیے کہ نوجوان نسل کی رہنمائی کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں. بہت خوبصورت بات کی ہے، بہت بہت شکریہ. مولانا جاوید صاحب ہمارے ساتھ تھے، آپ تشریف فرما رہے ہیں ہمارے ساتھ، آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین ہم لوگ جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پر، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ ایک مرتبہ پھر. اور پاکستان لائنز یوتھ کونسل کا پیغام کہ فروغ امن اور رواداری قومی ذمہ داری جو ہے کووڈ-19 وبا میں کس طرح ممکن ہے، کیسے کیا جا سکتا ہے، یہ سب کچھ بہت سارے سوالات اور ہمارے ساتھ بہت سارے ماشاءاللہ گیسٹ اور ہمارے ساتھ آ چکے ہیں جنہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. پادری نعیم جاوید صاحب نے چرچ آف پاکستان میں ہمیں ویلکم کہیں گے، خوش آمدید کہیں گے. کیسے ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ہوں، بالکل. آپ اچھا، آپ کو مسکراتا دیکھ کر نا تو خوشی ہوتی ہے ماشاءاللہ، جس طرح آپ مسکراتے ہیں اور ایک ویلکم جو ہے کرتے ہیں تو اچھا لگتا ہے. تھینک یو، آپ تشریف لائے اور آپ سے جانتے ہیں، رویوں کی بات کرتے ہیں. رویہ کیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں، اور رویوں کی تشکیل اور ہماری زندگی پر اس کی کیا اثرات ہوتے ہیں مرتب، تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ تھینک یو. میں پہلے تو پاکستان لائنز یوتھ کونسل کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے پھر مجھے دوبارہ یہاں آنے کے لیے دعوت دی کہ میں بات چیت کر سکوں. تھینک یو. اور میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. یو آر اے گڈ ہوسٹ. تھینک یو. رویہ جو ہے وہ ہمارا ایک ایسا بیہیویئر ہے اور ہماری جذبات کی عکاسی ہے کہ جذبات جو ہمارے ہوتے ہیں وہ رویے میں ہمارے ظاہر ہوتے ہیں. اور رویے ہمارا گھر، ہمارا معاشرہ، ہماری جو آبادی ہے، ہمارا ملک جو ہے اور ہمارا مذہب جو ہے، یہ سب چیزیں ہمارے اندر ہوتی ہیں اور ان سے ہمارے رویے کا اظہار ہوتا ہے. اب رہی بات کہ رویے کا اثر کیا ہوتا ہے، جس طرح کے رویہ جات ہمارے ہوتے ہیں ویسا ہی معاشرہ تشکیل پاتا ہے. بالکل. معاشرہ ہر انسان کی زندگی پر بلا تفریق مذہب اور نسل اثر انداز ہوتا ہے اور اسی سے ہمارے جو ہیں وہ رویے تشکیل پاتے ہیں. اب وہ رویے ہمارے منفی ہوں گے، مثبت ہوں گے، وہ جیسے بھی ہوں گے، لیکن اس میں سے اصل میں ہمارا معاشرہ اور ہماری جو ثقافت ہے اور ہمارا جو رہنے کا طریقہ کار ہے وہ نظر آتا ہے. تو اس لیے جب ہم رویے کی بات کرتے ہیں تو ہمارے رویے جو ہے وہ اچھے ہونے چاہیے. بالکل. کیونکہ جب تک ہمارے رویے مثبت نہیں ہوں گے
منفی اثرات ہماری زندگی سے دوسروں تک پہنچیں گے. بالکل زبردست. یہ نہیں کہ وہ ہم تک محدود رہتے ہیں, وہ دوسروں تک پہنچتے ہیں, اور اس سے ہمارے رویے کے وجہ سے ہمارے جذبات کا اظہار ہوتا ہے, جس کا اثر پورے معاشرے پہ پڑتا ہے. بالکل. تو اس لیے رویے کا جو اثر ہے وہ ہماری زندگی پر بھی اور ہمارے معاشرے پر بھی اور ایز اے ہول ہمارے ملک کی اور شہر کی نمائندگی کو ظاہر کرتے ہیں کہ ہمارے رویے جو ہے کہ ہم کیسے لوگ ہیں. بالکل. اچھا جی, یہی بات ہم جانتے ہیں, محمد ندیم قریشی صاحب ہمارے ساتھ ان سے جانتے ہیں کہ دوسروں کے خیالات اور نظریات کا احترام کتنا ضروری ہے اور کیوں ضروری ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ ایک سیاستدان بہتر طریقے سے جانتا ہے اس حوالے سے. کیا لیکن متوازن معاشرہ ہمیشہ ایک دوسرے کے رائے کے احترام سے چلتا ہے. بالکل. اچھا, اب گھر کی مثال بھی لے لیں. اگر گھر میں بھی فیملی ممبرز ایک دوسرے کی رائے کا احترام نہیں کریں گے, یہ قطعاً ممکن نہیں ہے کہ سب لوگوں کی رائے ایک جیسی ہو. یہ ممکن ضرور ہوتا ہے کہ اس رائے کو ایک جیسا کر لیا جائے, اور اس میں کسی جگہ ایک شخص کو تھوڑا بیک فٹ پہ جانا پڑتا ہے, کسی کی رائے ماننی پڑتی ہے, اور جب ہم سچویشن سے نکل جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہی اچھا نتیجہ ہوتا ہے ایک دوسرے کی بات کو ماننے کا. اور بینگ اے سوسائٹی, وہ معاشرے ہمیشہ انہوں نے دنیا کو لیڈ کیا ہے جہاں توازن رہا ہے. بالکل. یہ انسانی جبلت ہے, ہیومن انسٹنکٹ ہے کہ انسان نے اپنی ایک رائے رکھنی ہے مختلف چیزوں کے حوالے سے, لیکن وہ مہذب معاشرے جہاں رواداری ہوتی ہے, جہاں ایک دوسرے کو سپیس دی جاتی ہے, بہت ساری چیزیں ناپسندیدہ ہونے کے باوجود ان کو صرف اس لیے سپیس دی جاتی ہے کہ یار یہ اس شخص کا حق ہے, یہ اس کا بیسک ہیومن رائٹ بھی ہے, اور پھر وہ معاشرے نہ صرف توازن سے آگے بڑھتے ہیں, ان پہ گرو کرنے کے چانسز افراد کے لیے بھی بڑھ جاتے ہیں. بالکل بالکل صحیح بات کی آپ نے ندیم صاحب. اچھا جی, بات کرتے ہیں پادری صاحب آپ سے اور جانتے ہیں اختلافات اور تنازع آپ سمجھتے ہیں کیا ہے اور ان کی وجوہات آپ کو کیا نظر آتی ہیں, اور پھر حل پر بھی بات کریں گے کہ حل کیا ہونا چاہیے. لیکن پہلے بات کریں گے کہ تنازع ہوتے کیا ہیں اور کس طرح جنم لیتے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, اختلاف جو ہے وہ ہمارا کسی سے ذہنی سوچ کا اور زبان کا, اس کے بعد مذہب کا, اس کے بعد قومیت کا, اس کے بعد ملک کا ہو سکتا ہے. تنازع جو ہے وہ کسی نہ کسی وجہ سے, عصبیت کی وجہ سے ہوتا ہے. بالکل. کہ عصبیت جو ہے انسان کے اندر قدرتی طور پہ پائی جاتی ہے کہ مجھے میرا مذہب زیادہ اچھا لگتا ہے, مجھے میرا ملک زیادہ اچھا لگتا ہے, مجھے میرا رہنے کا گھر زیادہ اچھا لگتا ہے, مجھے میرا معاشرہ زیادہ اچھا لگتا ہے, کسی کو اچھے نہ لگتے ہوں. لیکن جب ہم ان میں مسابقت رکھتے ہیں تو وہ ایک مثبت دوڑ ہے, لیکن جب اس کے اندر کچھ شدت پسندی آ جاتی ہے تو وہ منفی ہے. بالکل. تو جب اختلافات زیادہ شدت اختیار کر جاتے ہیں تو پھر وہ تنازعات بن جاتے ہیں. اور تنازعات کے حل کے لیے کسی نے بڑی اچھی بات کہی کہ مجھے ایک دفعہ کسی سے بات ہوئی تو کہا کہ وہ مسائل جو ہے فلاں کے یا مذاہب کے حل نہیں ہو رہے, تو کہتے کہ اس کا حل جو ہے وہ محبت ہے. تو میں نے کہا کہ اگر پھر بھی حل نہ ہو تو انہوں نے کہا کہ تھوڑی سی ڈوز اور بڑھا دیں, پھر نہ حل ہو تو انہوں نے کہا پھر اور بڑھاتے جائیں. تو تنازعات کا جو حل ہے وہ محبت کو بڑھاتے رہنے میں ہے. بالکل. اگر ہم تنازع کھڑا ہو جائے اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ گرجز رکھ کے پیچھے ہو جائیں تو وہ بڑھتے چلے جائیں گے. دل کے اندر جو نفرت ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی. تو اس کا حل محبت بڑھاتے جائیں اور بڑھاتے جائیں. واہ جی واہ, کیا بات. تو پھر جو ہے تنازعات, یعنی کہ پیار محبت سے یہ تنازعات جو ہیں اس میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے, اختلافات ختم کیے جا سکتے ہیں. لیکن اگر ہم لوگ جو ہے اس چیز کو بڑھانا چاہیں تو پھر یہ چیزیں بڑھتی جاتی ہیں, اختلافات جو ہے بڑھتے جاتے ہیں. احترام کرنا بہت ضروری ہے, یہاں نظریات کا احترام بہت ضروری ہے. ایک دوسرے کے نظریات کا احترام جب کرتے ہیں تو پھر میرا خیال ہے بہت ساری چیزیں جو ہے جو تشدد کی طرف جو جا رہی ہوتی ہیں, آگے بڑھ رہی ہوتی ہیں, تو یہ نہیں بڑھیں گی. آپ کیا سمجھتے ہیں ندیم صاحب؟ میں 100% پادری صاحب کی بات سے جو ہے نا جی, وہ ان کو بات کو مانتا ہوں, ان کی بات کو میں آگے بڑھاؤں گا. یہ بنیادی طور پہ شیخ سعدی نے فرمایا تھا. کسی نے ان سے پوچھا کہ جی فلاں شخص میری عزت نہیں کرتا, تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے فرمایا یار آپ اس کی عزت کیا کرو. انہوں نے کہا جی وہ پھر بھی نہیں کرے, اس کا ڈوز بڑھا دیں. مطلب ہم, یہ بڑا کوئی مشکل سائنس نہیں ہے, ہم اس کو مشکل بنا دیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ انا کے خول میں رہنا ہی جیت ہے, ایسا نہیں ہے. انا کے خول سے باہر نکل کے جب ہم کسی بھی
اپنے مقابل کو یا اپنے ساتھ رہنے والے کو سپیس دیتے ہیں، اس کی رائے کو احترام دیتے ہیں، اس کی بات کو فوقیت دیتے ہیں، اور بعض اوقات بیک فٹ پہ چلے جاتے ہیں. ہم ایک متوازن معاشرہ قائم کرنے میں اپنا رول پلے کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، میں ایک چیز ضرور ایڈ کروں گا. میں نے اپنے لیول پہ ایز اے ہیومن، ایز اے پارلیمنٹیرین بہت ساری چیزوں کو واچ کیا. جو ایک عام فرد ہے نا جی سوسائٹی میں، وہ قطعاً انتشار نہیں چاہتا. یہ یہاں کچھ اس طرح کی آؤٹر باڈیز ہوتی ہیں، کچھ اس طرح کے ویسٹرن انٹرسٹ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں جو باقاعدہ یہ فارمولا 100% نہیں ہے فٹ، لیکن بہت ساری جگہوں پر میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ اپنے ذاتی مقاصد کو فلفل کرنے کے لیے لوگوں کو پرووک کر رہے ہوتے ہیں. لوگوں میں ایک ڈفرینٹ رائے ان میں، اور بہت سارے لوگ ان کو فالو کرتے وقت نتائج سے بالکل بے خبر ہوتے ہیں. ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ہمیں جو شخص لیڈ کر رہا ہے وہ اس کے اصل مقاصد کیا ہیں، اس کے گول ٹارگٹس کیا ہیں، وہ کیوں یہ انتشار کی فضا پیدا کر کے نتائج کیا اس نے لینے ہیں. اس میں بینگ اے سوسائٹی مین میرا فرض ہے، آپ کا فرض ہے، پادری صاحب کا فرض ہے، ان تمام لوگوں کا فرض ہے جو ہمیں فالو کرتے ہیں یا جن کے ہم فالوور ہیں، کہ ہم چیزوں کو اپنے طور پر بھی انویسٹیگیٹ کریں، چیزوں کے میرٹ ڈی میرٹ کو جج کریں، تاکہ ہمیں ڈیسیجن کرنے میں آسانی رہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم الحمدللہ بڑے بہتر معاشرے میں، اب پادری صاحب اور ہم بیٹھے ہیں، ہماری ڈسکشن ہے، یہ جو یہ مطلب یہ اسکلفل ہے، نالجفل ہے، ایک ریلیجیس پرسنالٹی ہے، جب یہ بات کریں گے تو میرے لیے ان کو احترام دینا لازم ہے. جب میں احترام دوں گا تو یہ میری بات کو بھی احترام دیں گے. یہی ایک خوبصورت متوازن معاشرے کی بنیاد بنتی ہے، جہاں جہاں انتہا پسندی، اور انتہا پسندی میں آپ کو ایک عرض کر دوں، یہ ایک ایسا ایک کیفیت کا نام ہے کہ جب کسی بھی شخص کو آپ پلان کر کے اس کیفیت میں مبتلا کر دیتے ہیں تو وہ پھر شخص دانستہ جان بھی چھڑوانا چاہے وہ اس فیز سے نہیں نکل پاتا. لیکن آج ہم یہ کریڈٹ دیں گے، مجھے کریڈٹ دینا پڑے گا لائنز یوتھ کلب جیسے لوگوں کو، یا ہمارے روہی نیوز چینل کو، یا تمام میڈیا کو، جو میڈیا پرسنز ہیں وہ اپنی ورڈنگ سے، اپنی شائستگی سے یہ معاشرے میں ہارمنی، معاشرے میں اعتدال، معاشرے میں ایک دوسرے کی رائے کا احترام، یہ جو پریچنگ کر رہے ہیں، ہم آنے والے دنوں میں دیکھیں گے ہم ایک خوبصورت معاشرے کے قیام میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے. انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. اچھا، کرونا وائرس کی وبائی امراض سے مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ کیا کہتے ہیں فاضل ندیم؟ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں، کرونا وائرس ایک وبا ہے، ساری دنیا جانتی ہے، ابھی بہت اویئرنیس ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ خدا کا شکر ہے کہ ہمارے ملک میں رزلٹ بہت اچھے رہے. ہم نے چیزوں پر، ایس او پیز پر عمل کیا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاکستانی لوگوں نے، ہمارے پاکستانی قوم نے ایز اے ہول بہت اچھا کردار ادا کیا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ صرف 5000 تک میرے خیال میں ابھی تک تعداد ہے ڈیتھ ٹول پہنچی ہے. تو یہ خدا کا شکر ہے کہ ہم نے ایز اے ہول بہت اچھا پرفارم کیا، اور ہم نے اس بات کی سنگینی کو سمجھا کہ یہ مسئلہ ہے اور یہ ایک وبا ہے، اس سے بچنا ہے، اور بچنے کے جو طریقے ریڈیو، ٹیلی ویژن پہ اور عام انسانوں نے ایک دوسرے کو بتایا، اس پہ لوگوں نے عمل کیا. بالکل، اگر عمل نہ کرتے تو پھر نتائج دوسرے ملکوں کی طرح کے ہوتے. اچھا، جو موجودہ صورتحال ہے عوام کے لیے اب احتیاطی تدابیر کیا ہونی چاہیے اور معاشرتی رویے جو ہیں کیا دیکھنے کو ملتے ہیں؟ آپ دونوں سے یہی میرا سوال ہے. میں چاہوں گی کہ آپ دونوں کو کیا نظر آتا ہے. پہلے پاری صاحب آپ ہی کچھ روشنی ڈال دیں کہ کیا نظر آتا ہے، لوگوں کا رویہ کیا ہے احتیاط کے حوالے سے؟ کیا احتیاط برت رہے ہیں یا نہیں؟ ہاں جی، میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم اپنے ارد گرد ماحول پر نظر ڈالتے تو میں نے دیکھا کہ لوگوں کو اویئرنیس بھی اور لوگ عمل کر بھی رہے ہیں. جیسے میں نے پہلے کہا کہ دنیا کے بہت سارے ملکوں سے زیادہ اچھا رزلٹ ہے ہمارا. بالکل، بہت ڈیتھ ریٹ کم ہے، افیکٹڈ لوگ بھی کم ہیں. لیکن کچھ لوگ ہیں جن کی غفلت کی وجہ سے کچھ نہ کچھ اثرات ہوئے ہیں. جی، باقی یہ بات ہے کہ معاشرے میں سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، اور کسی بھی ملک میں، حتیٰ کہ امریکہ میں بھی ایسا رزلٹ نہیں ملا. بالکل. تو یہ خدا کا شکر ہے کہ ہمارے لوگوں نے، ہمارے ملک نے اس بات کو سمجھا ہے اور اس پر عمل کیا، اور رزلٹ اچھا ہے. لوگوں سے اور یہی درخواست ہے کہ لوگ اس کا احتیاط کریں، ماسک پہنیں، سینیٹائزر کا استعمال کریں پبلک گیدرنگ سے. ابھی جیسے کچھ
عید پھر نزدیک آ رہی ہے تو اس پہ جو بہت زیادہ احتیاط کریں تاکہ گیدرنگ کی وجہ سے یہ بیماری یا یہ وبا آگے نہ پھیلے، کیونکہ اگر ہم اس کا شکار ہے تو پھر اور لانگ ہوتا جائے گا اور پھر اس سے معیشت پہ بھی اثر پڑ رہا ہے، لوگوں کی صحت پہ بھی اثر پڑ رہا ہے، اسکول بند ہیں، بالکل، اور سارے ادارے بند ہیں. تو جتنا جلدی ہو سکے ہم اس کو کنٹرول کر لیں تاکہ ہماری ملک کی معیشت اور ہمارے کام اور ادارے بحال ہو سکیں انشاءاللہ. محمد ندیم قریشی صاحب آپ سے جانتے ہیں اور پوچھتے ہیں، یہ بتائیں کہ کیا میسج جائے گا آج کے دن، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان لائنز یوتھ کونسل کا جو میسج بھی ہے فروغ امن اور رواداری کا جو ہے قومی ذمہ داری ہے، قیام جو ہے قومی ذمہ داری، اس حوالے سے کیا میسج جائے گا آج کے دن؟ دیکھیے پاکستان لائنز یوتھ کونسل کا میسج جو ہے میں سمجھتا ہوں وہ ہمیں آگے بڑھنے میں بڑا مددگار ہمارے لیے ہو سکتا ہے. رواداری سے، قومی امن سے ہم اپنے ان نیشنل ٹارگٹس کو بھی، ریجنل ٹارگٹس کو بھی اور لوکل ٹارگٹس کو بھی زیادہ اچھے طریقے سے اچیو کر سکتے ہیں، بنسبت یہ کہ ہم ایک انڈسپلن انداز میں اسٹرگل کریں. تو میں اس بات پر 100% قائل ہوں کہ ہم نے اگر ایک ڈسپلن معاشرے کے طور پر اپنے چیلنجز کو سمجھا، اپنے ٹارگٹس کو آئیڈینٹیفائی کیا اور پھر ان ٹارگٹس کو اچیو کرنے کے لیے ہم نے جوائنٹلی اسٹرگل کی، تو ہم بڑی جلدی ایک بہتر معاشرہ بن کر نہ صرف انٹرنیشنل ورلڈ کو بلکہ اپنے لوگوں کے لیے بھی ہم بہتری کا ثبوت دے سکتے ہیں. میں پادری صاحب کی ایک بات سے آپ کو ایک اور پیغام بھی دینا چاہوں گا جو آپ نے یہ کرونا کے حوالے سے کی. ویل اویئر ہو گئے ہیں لیکن بہت بڑی ایس او پیز پر عمل کر رہے ہیں، ویل اویئر ہو گئے ہیں لیکن ابھی بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے جن کو ہمیں یہ ریکویسٹ کرنی ہے آپ کے چینل کے توسط سے، اس پروگرام کے توسط سے کہ پلیز اگر پوری دنیا محتاط ہے، پوری دنیا کی گورنمنٹس اس پر کام کر رہی ہیں تو یہ ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہے اور یہ ماضی میں بھی اس طرح کی وبائیں آتی رہی ہیں. آج تو میڈیا نے چیزوں کو بڑا واضح کر دیا لوگوں کے سامنے. آج سے 100 ایئر پہلے چلے جائیں یا 50 ایئر پہلے چلے جائیں تو الیکٹرانک میڈیا نہیں تھا، صرف پرنٹ میڈیا ہوا کرتا تھا، ریڈیو ایک وائس ہوا کرتی تھی لوگوں کی. اس زمانے میں بھی وبائیں آئی. آج تو ہم جدید دور میں زندہ ہیں کہ چیزیں ہمارے سامنے بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہوتی ہیں. وہ لوگ جو یہ کمپین کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ وبا نہیں ہے، اس کے خدا نخواستہ کچھ اور مقاصد ہے، وہ بنیادی طور پر وہ بھی انتہا پسندی کی ایک شکل ہے، فہمی پیدا کر رہے ہوتے ہیں. بہت بہت شکریہ محمد ندیم قریشی صاحب، آپ تشریف لائے، آپ کا بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ پادری نعیم جاوید صاحب تھے، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ تشریف فرما رہے. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم لوگ جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پر، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک مرتبہ پھر. اور ہمارے ساتھ سنگر آ چکے ہیں، اسٹار آ چکے ہیں، ان کو ویلکم کرتے ہیں ہم. اور کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. کچھ غلطی ہو گئی ہے نا؟ کیا غلطی ہو گئی بتائیں. ایک تو میں سنگر انجینئر محمد سرمد ہمارے ساتھ ہیں. سوری معذرت کے ساتھ، یہ جو دقت دیتی ہے نا تو وہی بولنا تھا میں نے، معذرت کے ساتھ. کیسے سرمد؟ الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں، اللہ کا شکر. ٹھیک ہے. کیا ہو رہا ہے آج کل یہ بتاؤ. آج کل میڈم آن لائن ایجوکیشن، آن لائن کلاسز، ساتھ ساتھ موٹیویشنل سیشنز چل رہے ہیں اور یونیورسٹی کے پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے آلموسٹ ڈفرینٹ ٹاپکس پہ پروڈکٹیو سیشن، ڈفرینٹ ٹاپ ناچ جو ہمارے پاس پروفائلز کے لوگ موجود ہیں ان کو ایز اے گیسٹ انوائٹ کیا جا رہا ہے اور آلموسٹ لیپ ٹاپ گھر اور انٹرنیٹ. اے اللہ کتنی مزے کی بات ہے. تو انٹرنیٹ پہ چل رہا ہے کام اور آج کل نا واقعی ایک ٹرینڈ آ گیا، ٹک ٹاک کا بھی آج کل کچھ سوچا جا رہا ہے بند کرنے کا. تو وہ بھی دیکھا ہوگا آپ نے، نیوز چل رہی ہے اور مجھے تو پتہ چلے صبح پتہ چلا ہے کہ یار ٹک ٹاک بند کرنے کا سوچا جا رہا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں، اچھا ہے؟ ویسے تو شروع میں ہم کہہ رہے تھے اچھا ہے، ٹک ٹاک اسٹار نظر آ رہے ہیں یار، ان کو ایک یعنی میڈیم مل گیا ہے. یہاں یار بہت کم لوگ ہوتے ہیں نا جن کو چانس ملتا ہے میڈیا پر. تو چلو یہ اچھا ہے کچھ لوگوں کو اپنا آپ کو دکھانا، جیسے کہ کسی میں اگر کوئی آرٹ ہے، کچھ کرنا چاہتا ہے، کوئی گانا گانا چاہتا ہے، کچھ ایکٹنگ کرنا چاہتا ہے تو موقع مل جاتا ہے ٹک ٹاک کے تھرو. تو اب سنا جا رہا ہے کہ بند کیا جا رہا ہے، اس پہ بھی توجہ دی جا رہی ہے. میڈم اگر میں آئی ایم ناٹ فرام دا سیم پروفیشن لیکن میں اس پہ کمنٹ ضرور کروں گا. وہ اس طرح ہے کہ دیکھیں اپرچونیٹیز ہر انسان کے پاس نہیں ہوتی، وہ ہنٹ آپ کو خود کرنی پڑتی ہیں. اگر کسی کو ٹک ٹاک کے پلیٹ فارم سے اپنے آپ کو منوانے کا موقع مل رہا ہے
تو میرے خیال سے ان کو فری ٹائم فری ہینڈ دینا چاہیے. ہو سکتا ہے ہمارے پاس فریلی وداؤٹ اینی انویسٹمنٹ ٹیلنٹ وہاں سے بھی نکل آئے, تو اس کو کنٹینیو رہنے دینا چاہیے. اور خاص کر جو آج کل کا جو ٹائم ہے اس میں خاص کر ضرورت ہے اس کی, اور لوگوں کے لیے ٹائم کل کرنے کے لیے ٹک ٹاک ایک بہت اچھی اپلیکیشن ہے. جہاں تک آپ کا کوشچن تھا اس کے ساتھ میں ایک چیز ایڈ کروں گا. لائک آئی ایم فرام انسٹیٹیوٹ آف ساؤدرن پنجاب ملتان. ہماری یونیورسٹی میں ایک ڈپارٹمنٹ ہے ساؤدرن ایگزیکٹو ڈیولپمنٹ سینٹر, جو ڈپارٹمنٹ بیسیکلی اسٹوڈنٹس کی کاؤنسلنگ کر رہا ہے, ان کی فیوچر گروتھ کے بارے میں بتا رہا ہے, ان کو معاشرے کے آداب کے بارے میں بتا رہا ہے. اور اسی طرح اسی ڈپارٹمنٹ سے ہم لوگ ایکٹنگ کو پروموٹ کر رہے ہیں, سنگنگ کو پروموٹ کر رہے ہیں, ہم ڈیبیٹنگ کو, اسپیچز کو پروموٹ کر رہے ہیں. تو یہ اس طرح کے پلیٹ فارمز تو ہمارے پاس اویلیبل ہیں, لیکن فائدہ کیسے اٹھائیں یہ بتائیں نا. ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں بالکل. اگر میں اپنی بات کروں تو آئی ایم ورکنگ سنس لاسٹ فرام 4 months, اور اس میں میں ایز اے ہوسٹ ایز اے اینکر کے طور پہ ڈفرینٹ پروڈکٹیو سیشنز لے کر آ رہا ہوں. اور ہماری میکسیمم کوشش ہوتی ہے کہ ہر اس بندے کی لائف سٹوری, اس کی اچیومنٹ کو شیئر کیا جائے جو اسٹوڈنٹس کے لیے ایک رول ماڈل بھی ہو, اور ایٹ لیسٹ اس کو سیکھنے کا موقع بھی ملے. ٹھیک ہے. اچھا, آج کل بچے کس کو رول ماڈل بناتے ہیں؟ آج کل آپ نے دیکھا ہے کسی کو ٹک ٹاکر کو بنایا ہوا ہے, کسی نے کوئی جو ہے ایکٹر دیکھ لیا اس کو بنا لیا. جیسے سپر مین کو ایک زمانے ہم لوگ بناتے تھے بچپن میں, اور ہم بھی دوپٹے یہاں لگا کے نا پینے تو, اور سپر حالانکہ خواتین ہوتی نہیں ہے تو وومین ہونا چاہیے, ہم لوگ اڑ رہے ہوتے تھے کہ ہم جو ہے یا اسپائڈر مین بننے کی کوشش کر رہے تھے. تو آج کل بچے کس کو رول ماڈل بنا رہے ہیں؟ میم بیسیکلی نا وہ ایک کہاوت بنی ہوئی کہ جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. بالکل. اگر آپ کو دکھانا اور پریزنٹیشن آپ کی اچھی ہے نا تو آپ بھی کسی شیپ میں رول ماڈل آ سکتے ہیں. وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ لائف میں کسی بھی حصے سے تعلق رکھتا ہو. اگر ہم نے بات سٹارٹ ہی میڈیا سیشنز اور ٹک ٹاک سے کی ہے تو میرے خیال سے جس کے پاس جو ایزیلی اپروچیبل ہے وہ اس کے لیے رول ماڈل بن جائے. یہاں تو آج تو یہی چیز چل رہی ہے نا. بات یہ ہے کہ اگر ہم اس پہ بات کر رہے ہیں تو یہ چیز ہم یوزر ہو گئے ہیں, اس کے ہم یوزر بن گئے ہیں. کروڑوں لوگ جو ہیں دنیا میں, اور ہم اگر اپنی بات کرتے ہیں پاکستان کی بات کر رہے ہیں تو ٹک ٹاکر بنے ہوئے ہیں. کتنے لوگوں کے تو روزگار کا ذریعہ یہی بنا ہوا ہے, لوگوں نے بنا لیا ہے. تو آج کل یہ ٹرینڈ ہے نا کہ جو ٹرینڈ نظر آتا ہے لوگ اسی چیز پر کو فالو کرتے ہیں اور اسی چیز کو اپنا بھی لیتے ہیں. تو اب وہ کتاب بھی وہ کیڑے والے اسٹوڈنٹ نہیں رہے, وہ چند ایک رہے ہوں گے. سر تھے تم بھی تھے. بالکل ٹھیک ہے. تھے واقعی. ہاں بالکل. دیکھیے پڑھنا تو ساتھ ساتھ ہے. آپ نے ڈگری کی ریکوائرمنٹس پوری کرنی ہے تو اس میں آپ کو کتابی کیڑا بھی بننا پڑے گا, آپ کو شارٹ کٹ بھی ڈھونڈنا پڑتا ہے. اب میں کہہ دوں کہ میں ٹیچر بن گیا ہوں اور تو میں اس چیز کو برا کہوں گا تو ایسا نہیں ہے. ہر اسٹوڈنٹ کی لائف میں یہ فیز آتا ہے, لیکن اس کو پازیٹیولی کتنا دیکھا جاتا ہے یہ زیادہ میٹر کرتا ہے. کتنے اسٹرکٹ ہوتے ایز اے ٹیچر اگر ہم بات کرتے ہیں؟ میڈم ٹو بی ویری آنےسٹ میں بڑا ریلیکس اور قسم کا ٹیچر ہوں. ہاں, ایک ہمیں پتہ ہے اسٹوڈنٹ کے ساتھ کس لیول پہ جا کے ٹریٹ کرنا ہے, تو گیو ریسپیکٹ ہیو ریسپیکٹ والے فارمولا کو یوز کرتے ہوئے میں چل رہا ہوں. الحمدللہ کبھی غصہ کرنے کی یا اسٹرکٹنس کی ضرورت ہی نہیں پڑی. وہ چیزیں پہلے ہی اسموتھلی ورکنگ میں آ جاتی ہیں. آج کل تو آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں, لے رہے ہیں آپ کلاسز؟ جی بالکل. یا پہلے نہیں ہوتی تھی؟ یہاں کوئی ٹرینڈ ایسا نہیں ہے. شروع میں جب یہ بات ہو رہی تھی تو بہت سارے لوگوں نے کہا بچوں نے کہ ہمارے ہاں 4G 3G کا مسئلہ ہے تو کیسے ہم لوگ دیکھ کر سکتے ہیں آن لائن کلاسز. اچھا, پھر اس کے بعد بھی باوجود بھی کلاسز سٹارٹ ہو گئی, جو سیدھی سی بات ہے. بھائی تو ہے مسئلہ ہے, کچھ لوگوں کے لیے نہیں ہے تو چلو وہ تو اویل کر لیں. یہ تو نہ ہو کہ سارے لوگ جو ہے ایک ہی اس میں بیٹھے رہیں کہ کیا کرنا ہے, کچھ بھی نہیں کرنا. تو اسٹوڈنٹ کیا کر رہے ہیں, یا وہ جو مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں اسٹوڈنٹ, پیپر بھی ٹیسٹ بھی ہو رہے ہیں آن لائن اس طرح, تو سارا کچھ تو چیٹ کر رہے ہوتے ہیں, ٹیچر کو بتا رہے ہوتے ہیں, ٹیچر کیا اچھا آتا ہے آپ کو سارا آتا ہے. تو یہ اس طرح کا ہے یہ سچویشن؟ میڈم یہ چیزیں ریئلٹی بیس ہیں. لائک اگر میں دیکھوں تو ہمارا ادارہ الحمدللہ جنوبی پنجاب کا واحد ادارہ ہے جس نے سب سے پہلے آن لائن کلاسز کو آج سے 2.5 مہینے پہلے اسٹارٹ کیا تھا, اور الحمدللہ بڑے سکسیسفلی ہم لے کر چل رہے ہیں. اگر آن لائن ایجوکیشن کی بات کریں تو اوپن یونیورسٹیز یا ورچوئل کیمپس تو آلریڈی کروا رہے تھے, لیکن ہمیں اڈاپٹ کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگ رہا ہے. اور جو آپ کا کوشچن ہے کہ اسٹوڈنٹ کتنا اٹینٹیولی یا فوکسڈ ہو کے دیکھتا ہے, تو اس میں دیکھیں جب آپ گھر میں بیٹھے ہیں, آپ کے پاس کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, آپ کو کوئی دیکھ نہیں رہا, آپ جسٹ آتے ہیں حاضری لگائی اور آف لائن ہو گیا, تو اس میں نقصان ٹیچر کا نہیں ہے, ادارے کا نہیں ہے, اسٹوڈنٹ کا اپنا نقصان ہے. اس کو بہتر پتا ہے کہ اس نے سیکھا کتنا ہے اور اس نے مارکیٹ میں آ کے شیئر اپنا کیا دینا ہے. تو اگر وہ نہیں سیکھے گا, نہیں سیریس لے گا تو اس کا اپنا نقصان ہے. اب ہمیں نہیں پتا یہ صورتحال کب تک چلتی ہے. اگر اسی کے ساتھ ہمیں 2-3 ماہ اور گزارنے پڑے
तो हमारा तो अच्छा खासा लॉस हो गया एजुकेशन का। बट वो हम पाकिस्तानी होने के नाते थोड़ा सा चीज़ों को स्लोली अडॉप्ट करते हैं, लेकिन कर लेते हैं और फिर अच्छे तरीके से भी उसको लेके चल सकते हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट ले रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों की क्लासें हो रही हैं, मेरे जैनू की क्लासें हो रही हैं और बच्चे बड़े खुश होते हैं, सुबह सुबह मैसेज आते हैं गुड मॉर्निंग टीचर। अच्छा कोई और काम करे ना करे, ये बच्चे बड़े शौक से कर रहे हैं। मैसेज, वॉइस मैसेज पे जो है टीचर को गुड मॉर्निंग टीचर जी बारिश बारिश जवाब कह रहे थे, तो अच्छा लग रहा होता है। मैं टीचर नहीं हूँ, लेकिन जब मैं सुन रही होती हूँ उनके वॉइस मैसेज सब बच्चों के, तो मैं कहती हूँ टीचर भी खुश होते हैं कि चलो शुक्र है बच्चे जागने शुरू हो गए। बस उसमें ये है कि इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारे वालिदैन की भी शामिल है, क्योंकि देखें अगर चेक एंड बैलेंस डायरेक्टली नहीं है तो इनडायरेक्टली वालिदैन को पूछना है। अब 9 बजे से 4 बजे तक हम ऑनलाइन क्लासेस में मौजूद हैं, लैपटॉप पे आगे हमें बैठना है, स्टूडेंट की क्यूरीज आ रही हैं, क्वेश्चंस आ रहे हैं, हमें उनका आंसर करना है। एक टीचर अगर अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है तो स्टूडेंट की जिम्मेदारी डबल होती है। अच्छा कितना मुश्किल है, क्योंकि हम लोगों को आदत नहीं है ऑनलाइन मतलब क्लासें देने की या लेने की, दोनों आते नहीं है। इस पेंडेमिक में हम लोगों ने भी अडॉप्ट किया कि आउट ऑफ कंट्री में ऐसा चल रहा है तो हम क्यों नहीं कर सकते, तो कितना मुश्किल है। नेटवर्क अक्सर स्लो आ रहे होते हैं, ये बड़ा मसला चल रहा था, घरों में भी यही मसला चल रहा होता है, तो ये कितना मुश्किल हो जाता है। स्टार्ट में तो अच्छा खासा डिफिकल्ट था ना, क्योंकि देखें अब आपको ऐसा लगता था कि आप पढ़ा रहे हैं और सिर्फ आप खुद को ही पढ़ा रहे हैं और खुद को ही सुना रहे हैं, बोले जा रहे हैं बोले जा रहे हैं। जब तक ऑडियंस सामने ना हो आपको मोटिवेशन भी नहीं मिलती, तो थोड़ा सा स्ट्रगल हुई थी हमारे लिए भी, मतलब प्रॉब्लम आए थे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम उसको ओवरकम कर लिया। अच्छा हम लोग तो आदी हैं, अब मैं अपनी बात करूं तो यहाँ कैमरा वहाँ कैमरा वहाँ कैमरा, ऑडियंस कहाँ है मुझे क्या पता, अपने घरों में देख रही होगी जहाँ देख रही होगी, तो कोई वो नहीं है कि कुछ सामने बैठा है कोई टेंशन, तो हम लोग तो आदी हो गए। आप लोगों के लिए जरा मुश्किल काम है, हम तो खुद ही बड़बड़ करते रहते हैं, बोलते रहते हैं। तो अच्छा है, कैसे एक्सपीरियंस कैसे रहा? अब अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा एक्सपीरियंस चल रहा है। लाइक इसमें ये कि इंसान को ये आइडिया हो गया कि आपको किसी भी सूरत हाल के लिए रेडी रहना चाहिए। अल्लाह ना करे इससे कोई वर्स्ट केस भी हमारे पास आता है तो हमें उसके लिए भी अपने आप को रेडी रखना है। लेकिन ये है कि ये भी जिंदगी का हिस्सा, सीखने सिखाने का अमल तो जारी रहता है। शायद हो सकता है कि हम इस मेथड पे कभी ना आते, इस कोविड की वजह से हमें भी आना पड़ गया, लेकिन अब नुकसान तो तालीम का नहीं कर सकते। अच्छा एक बात जो है, अटेंटिव रहने की बात जब हम करते हैं स्टूडेंट की कहते हैं, तो कितने होते हैं बच्चे और कितने जोशो खरोश नजर आता है, या वो टीचर यानी वो जमाइयाँ ले रहे हैं, टीचर को ऑनलाइन हुए और उसके बाद स्टूडेंट गायब है, ये चीज है। अब आपको क्या पता कि आया स्टूडेंट बैठा है या नहीं देख रहा, सुन रहा है या नहीं सुन रहा? मैडम अगर मैं सिर्फ अपने इदारे की बात करूं और जहां से मैं अपनी PhD कंटिन्यू कर रहा हूं, इन 2 इदारों की बात करूं जिनके साथ मैं फुल टाइम कनेक्टेड हूं, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चेक एंड बैलेंस मौजूद है। प्रॉपर आपकी अटेंडेंस काउंट हो रही है, उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आपने क्या सीखा है। लाइक आपको रेगुलर बेसिस पे असाइनमेंट्स दी जाती हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आपको वो असाइनमेंट सबमिट करवानी, तो टीचर प्रॉपर चेक एंड बैलेंस रख रहा है, इदारा टीचर पे चेक एंड बैलेंस रख रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इदारा बहुत अच्छे तरीके से लेकर चल रहा है। मैं किसी इदारे को ब्लेम नहीं दूंगा, या किसी इदारे की मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है। ओवरऑल अगर मैं साउथ पंजाब में बात करूं तो काफी इदारे इसको अब बेहतर तरीके से लेकर चल रहे हैं। और अब टाइम के साथ साथ खासकर ये 15 जुलाई से जो डिसीजन आया कि ये 15 सितंबर तक चला गया, तो स्टूडेंट्स ने अब थोड़ा सा और ज्यादा सीरियस लेना शुरू भी किया। और लाजिम बात है यार, टीचर्स को सैलरी जानी थी, सीधी सी बात है जो हकीकत है, और सैलरी उस वक्त तक नहीं जानी थी जब तक पेरेंट्स को नजर नहीं आता कि हमारे बच्चे पढ़ क्या रहे, क्यों दें हम सैलरी, मतलब क्यों हम दें बच्चों की फीस। तो ये सबसे बड़ा मसला था। अब जब हमारे बच्चों की क्लासें हो रही हैं तो हम खुश हैं, फीस भी पे करने जा रहे हैं, तो अच्छा है, लाजिमी बात है। एक सर्कल जो है माशी सर्कल भी जो चलना था, इकोनॉमिकल अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों का हर्ज हो रहा था। आपका बच्चा घर बैठा है, आपके बच्चे की तालीम का हर्ज हो रहा है। अब अगर इधर बात करते हैं टीचर्स, वो बेचारे उनकी जॉब भी तो है ना, प्राइवेट सारे जो टीचर्स हैं ये जॉब करते हैं, उनके लिए बड़ा मसला हो गया था। तो अब ये हो गया कि ऑनलाइन क्लासेस शुरू, उधर फीसेज कुछ आनी शुरू हो गई, तो थोड़ा ये सर्कल जो है रनिंग में आ गया। ये सारी चीजें ना अपनी जगह बिल्कुल सच्चाई बेस्ड है। देखिए एक प्राइवेट इदारा है, वो जब तक फीस नहीं लेगा वो टीचर्स को कहाँ से पे करेगा। पेरेंट्स हैं वो अपनी जगह भी सच्चे हैं कि हमारे पास जॉब नहीं है या हमारे पास प्रॉब्लम चल रही है, कोई भी बिजनेसमैन हो सकता है, वो भी अपनी जगह सच्चे हैं। लेकिन इसमें ये देखना है कि आप कॉम्प्रोमाइज कितना कर रहे हैं। हो सकता है कि फ्लेक्सिबिलिटी आपको इदारे दे रहे हैं कि आप 2 माह 3 माह की फीस ना जमा करवाएं, आप 1 माह की दे दें। इसी तरह देखिए टीचर जब तक इसको सीरियस नहीं लेगा कि मेरी ये जिम्मेदारी तो है,
جیسے میں رسپانسبلٹیز اپنی وہاں پہ ان کو دے رہا تھا، میری رسپانسبلٹیز میں شامل تھا، تو ابھی بھی میں نے اسی طرح کام کرا. لیکن اس پروسیس میں ہم نے یہ دیکھا کہ لوگوں نے ایک دوسرے کی مجبوری کو ناجائز فائدے کی طرف لے گئے ہیں. لائک اگر آپ فیس نہیں دیں گے تو ادارہ کیسے چلے گا؟ ادارہ نہیں چلے گا تو ٹیچرز کو پے کیسے ملے گی؟ اسٹوڈنٹس کو وہ پھر اب دیکھیں کوئی ٹیچر لازمی تو نہیں ہے کہ وہ اتنا اٹینٹیولی پڑھائے گا، وہ ہو سکتا ہے وہ بھی ڈنڈی مارنا شروع کر دے. لیکن یہ ساری چیزیں بالکل اکر ہوئی ہیں اور کافی اداروں نے سفر بھی کیا ہے، کافی ڈاؤن سائزنگ بھی ہوئی ہے. لیکن بینگ اے مسلم ہمارا ایمان مضبوط ہونا ضروری ہے. اگر لائلٹی اور سنسیریٹی کے ساتھ ورک کر رہے ہیں تو آپ کے ساتھ کوئی پرابلم نہیں ہو سکتا. لیکن یہ دیکھنے میں آیا ہے کئی گورنمنٹ ادارے نے سفر کر رہے ہیں، پرائیویٹ ادارے سفر کر رہے ہیں. ہم تو دعا گو ہیں صرف اس موقع پہ آ کے کہ اللہ پاک ان سب مشکلات سے ہماری جان بچائے اور ہم اپنے نارمل روٹین پہ آ سکیں. بالکل بالکل انشاءاللہ ضرور آئیں گے. اور نارمل روٹین میں جب آئیں گے تب بچے کتنے حد حرام ہو گئیں گے آپ ذرا یہ سوچ لیں. اب جب میں جانو کو کہتی ہوں اسکول کھل جائے تو کبھی ہاں یہ ماما کھل جاتے، پھر میں سوچتی ہوں اب اس کو عادت پڑ گئی، کتنا 4 مہینے ہو گئے اس چیز کو، اور بچے جو ہے ٹائم پہ اٹھ نہیں رہے، ناشتہ نہیں لے رہے اور اٹھنے کی عادت ختم ہو تو لمبا ہو گیا دورانیہ. ویسے تو 3 مہینے کی چھٹیاں جب ملتی تھی تو یہی حال ہوتا تھا، تو اب یہ 4 مہینے ہو گئے. پھر آگے اگلا 1 مہینہ بھی ہے، سپتمبر میں جا کے کچھ امید ہے کہ شاید جو ہے کلاسز لگیں گے، وہ بھی انشاءاللہ سچویشن دیکھیں گے. عید کے بعد اللہ کرے یہ کووڈ-19 نہ زیادہ پھیلے، اور جس طرح پچھلی مرتبہ پھیلا تھا تو زیادہ ملنا جلنا نہیں کرنا بھائی لوگوں، دوستوں نہیں کرنا، آپ لوگوں نے احتیاط کرنی ہے اور شاپنگ بھی نہیں کرنی. یہ 2 چیزیں نا اوائڈ کرنی، کرنا ہے یا کرنی ہے، جو بھی کچھ کرنا ہے تو کرنا ہے. دیکھیے ایک نارمل سی چیز ہے، ایک لمٹ تک نا آپ گھر تک محدود رہ سکتے ہیں. مین از اے سوشل اینیمل، تو انسان کو اپنا سرکل میں ضرور جانے کی ضرورت پڑتی رہتی ہے. پھر جہاں تک آپ بات کریں کہ شاپنگ کی بات کریں تو دیکھیں ہمارے پاس مذہبی تہوار آ رہے ہیں، عید گزری ہے، رمضان گزرا ہے، اب آگے عید الاضحیٰ ہے. پھر آؤٹنگ ایک ایسا آپ کے پاس ورڈ ہے جس کے بغیر آپ گزارا نہیں کر سکتے. ایٹ لیسٹ آپ کو مائنڈ کو فریش کرنے کے لیے جانا پڑتا ہے. لیکن دیکھیں ہدایات ہمارے پاس ہیں، پروٹیکشن ہم نے خود کرنی ہے. سیلف پروٹیکشن از دا بیسٹ پروٹیکشن. آپ کو بہتر پتہ ہے، سارے ایجوکیٹڈ ہیں، سب شعور رکھتے ہیں، ان کو بہتر پتہ ہے ایک ماسک پہننا ہے، گلوز یوز کرنے ہیں یا سینیٹائزر ہے، ان سے زیادہ تو کچھ بھی نہیں. اچھا کہا یہ جا رہا ہے کہ ایس او پیز کے ساتھ جو ہے ادارے جو ہے تعلیمی ادارے کھول دیے جائیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں عمل کیا جائے گا؟ کیونکہ بہت سارے لوگوں نے تاجر برادری نے کہا عمل ہوگا، نہیں ہوا. اگر ہم بات کرتے ہیں ٹرانسپورٹیشن کی تو کہا گیا ہمیں مالکان جو تھے انہوں نے کہا کہ ہم کریں گے، تو نہیں نظر آتا. جو سیدھی سی بات ہے، ماسک لوگ نہیں لگاتے، سوشل ڈسٹینس نظر نہیں آتا. تو کیا اب بچوں کے معاملے میں بھی اتنی لینیٹ ہم بنیں گے یا واقعی ہم اس کو لیں گے، اس کو سیریس لیں گے اس بات کو کہ اگر اس کو ہم نارملی دیکھیں تو بظاہر قوم ہونے کے ناطے ہر انسان کی کچھ ذمہ داریاں ہیں. اگر آپ کو ریاست ماں کی جیسی ہوتی ہے، اگر ریاست کہہ رہی ہے کہ آپ نے ان چیزوں پہ عمل کرنا ہے تو اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے. ٹھیک ہے، ریاست کو کسی سے کنسرن شاید نہ ہو کتنے جی رہے ہیں کتنے مر رہے ہیں، لیکن ریاست کا کام ایجوکیٹ کرنا ہے. ریاست ایجوکیٹ کر رہی ہے میڈیا کے تھرو، آپ کے میڈیا چینلز پہ ایڈورٹیزمنٹ چل رہی ہیں، ٹکر چل رہے ہیں، کیمپیننگ سٹرانگ ہو رہی ہے، پینافلیکس لگ رہے ہیں، ہر طرح سے حکومت اویئرنیس دے رہی ہے. دیکھیے جہاں تک بات آتی ہے ایجوکیشن کی، تعلیمی اداروں کی، میری پرسنل اوپینین ہے کہ اب ادارے بند رہنا زیادہ نقصان کا باعث ہوں گے. آپ سیفٹی پریکاشنز پہ عمل کریں، آپ ادارے کھولیں. ہر اسٹوڈنٹ کو پتہ ہے اس کی زندگی کتنی امپورٹنٹ ہے، اس کو پتہ ہے وہ جس ڈگری میں پرسیو کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے، اس کے بعد اس کے گولز کیا ہیں، اس کی ٹارگیٹس کیا ہیں. اگر وہ اس سارے میں اپنے آپ کو گھما پھرا دے گا تو وہ تو پھر کبھی بھی گرو نہیں کر سکے گا. تو میرے خیال سے تعلیمی ادارے میں ایس او پیز اچھے طریقے سے فالو ہو سکتے ہیں، کیونکہ استاد بھی سکھانے کو موجود ہیں، ماں باپ بھی بتانے کو موجود ہیں. پہلے لیول پہ میں سمجھتی ہوں کہ یونیورسٹیز کو یا کالجز کو کھول دینا چاہیے. بچے ابھی ذرا بعد میں ہیں کیونکہ بچے ہیں، بچے انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، آپس میں کھیلتے، ان کے لیے تو ضروری ہے کہ ملے ہیں تو پھر کھیلنا بھی ہے. اور پتہ نہیں بچے بہت سی چیزوں کو ٹچ بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو اس سے جو ہے تھوڑا، کیونکہ اکثر دیکھتے ہیں کہ جب نظر زکام ایک بچے کو ہوتے تو پوری کلاس جو ہے بیچاری افیکٹڈ ہو جاتی ہے. تو جو دیکھ لیں آپ کے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ میرا اوپینین ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میڈم یہ سجیشنز حکومتی اداروں کو بھی دی گئی تھی، منسٹری آف ایجوکیشن کو، پروونشل اور فیڈرل لیول پہ بھی، کہ آپ سیفٹی پریکاشنز پہ عمل کرتے ہوئے
सीनियर लेवल से स्टार्ट करें. यूनिवर्सिटीज़ जो आपके फाइनल ईयर बैचेस हैं जो ग्रेजुएट होने जा रहे हैं उसके बाद कॉलेजेस पे आ जाएं, फिर थोड़े से टाइम के बाद आप स्कूल पे आ सकते हैं. तो मुझे कभी उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें फॉलो होंगी भी और हुकूमत को बहुत अच्छे तरीके से अब समझ आ गई है कि इससे ज़्यादा हम और तालीम का नुकसान नहीं कर सकते. मैं पर्सनली जो मेरा यकीन है ऑनलाइन एजुकेशन शायद अभी भी उस तरह से सीरियस नहीं ली गई जिस तरह से ज़रूरत है. बिल्कुल बिल्कुल. और उम्मीद है कि इदारे भी कोऑपरेट करेंगे, हर प्राइवेट और सरकारी इदारे की जिम्मेदारियों में शामिल है. थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया इंजीनियर सरोवर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. गलती हो गई उसके लिए माजरत आपसे. थैंक यू, आप तशरीफ लाए, बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके. और रोज आजकल यार एजुकेशन पे बात हो रही है, तालीम की बात हो रही है, तो मुझे अपना तालीमी दौर भी याद आ रहा है. तो याद आ रहा है लेकिन बोलने का टाइम नहीं है, टाइम ना खत्म हो गया है. तो फिर बात भी करेंगे, बड़ी मजे की गपशप, बहुत सारी स्टोरीज आपको सुनाऊंगी. कल का इंतजार रहेगा, कल दोबारा मुलाकात होगी. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.